नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़रिब लहुम मसलल हयातिद दुनिया कमाइन अंज़लनाहु मिनस समाई फ़ख्तलत बिही नबातुल अर्द फ़अस्बह हशीमन तज़रूहुर रियाह व काना अल्लाहु अला कुल्लि शैइन मुक़तदिरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह काफ के छठे रुकू में फिर इसका वो जो मरकज़ी मज़मून है और जिसके जो असल इसका उमूद है जिस पर उसका इस पे पूरा रुकू उस पर है, उसी मज़मून को उजागर कर रहा है, उसे बयान कर रहा है। दुनिया की ज़िंदगी की असल हकीकत क्या है? फरमाया वज़रिब लहुम मसलल हयातिद दुनिया, इनको मिसाल दे के बताओ दुनिया की ज़िंदगी के बारे में। कमाइन, ये जैसे पानी है, अंज़लनाहु मिनस समा, जिसको हमने आसमान से उतारा है, फ़ख्तलत बिही नबातुल अर्ज़, फिर उससे खलत मलत होकर तो रल मिलकर उससे ज़मीन का सब्ज़ा निकल आया। एक खेती है, जब उस पर कोई आपने बीज बोया है या वैसे भी जो उसमें खुदरो चीज़ों के जो बीज पड़े हुए हैं, जब बारिश होगी, मौसम साजगार होगा, वो सारा उगाएगा, निकल आएगा। फिर फ़अस्बह हशीमन, तो वो चूरा चूरा हो गया। अब ये जो है यानी पहले उगेगा, जवान होगा, फिर चूरा चूरा होगा। ये सूरह हदीद में इसकी ज़्यादा तफसील आई है कि ये दुनिया की ज़िंदगी की मिसाल ऐसे है जैसे बारिश हुई, फिर उससे खेती उपजी, योजिबुल कुफ़ार नबातुहु सुम्मा यहीजो, फिर वो खेती अपनी पूरे जोबन पे आती है, लहलाती है, उससे वो और जो है वो काश्तकार का दिल बाग बाग होता है। फतराहु मुस्फर्रन, फिर वो जब अपनी पूरे जोबन पे आती है, अचानक तुम देखते हो कि वो पीली पड़ना शुरू हो गई। फतराहु मुस्फर्रन सुम्मा यकूनु खुतामा, फिर अगला मरला वो भूस बन जाते हैं, बस तूड़ी रह जाती है, बाकी खेती वीरान हो जाती है। तो ये तुम्हारी आंखों के सामने होता है। वो भी तो एक ज़िंदगी थी ना, एक बीज था, उस बीज ने ज़िंदगी का साइकिल पूरा किया और उसके बाद वो फना के घाट उतर गया और बीज पैदा करके ख़त्म हो गया। इंसान है, दुनिया में आया है, यहाँ आया, ये भी एक बीज था जो रखा गया रहम मादर में, वहाँ से ये जो है पौधे की सूरत में बच्चा बन के बरामद हो गया। फिर ये पूरी जवानी को आया, यानी सुम्मा यहीजो, अपने पूरे जोर पर आ गया। अब वो बच्चे हैं, खेल कूद हो रहा है घर में, वो बिल्कुल जैसे फसल जवान हो रही है। अब वो जब जवान हो गया, और जब वो जवान हो गया तो अचानक अब दाढ़ी में, सर में सफ़ेदी आनी शुरू हो गई। सुम्मा मुस्फर्रा, वो फसल पीली पड़ती है, यहाँ सफ़ेदी उतरती है, साथ ही हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो गई, जोड़ में दर्द हो गया, फलानी जगह ये हो गया, जोश जवानी घट गया, ज़ोफ़े पीरी बढ़ गया। अब असा बनवाइए नखले तमन्ना काट कर, दिल तो जवान है, ख्वाहिशें तो वही हैं, लेकिन ये कि करें क्या, पूरी कैसे करें। अब ना पाँव में वो जो है वो ज़ोर है, ना हाथों में वो जो है ताकत है, आँखों में वही मस्ती है, लेकिन ये कि बाकी सब कुछ जवाब दे गए। अब तो आदमी छलांग भी लगाए तो टांग ही तोड़वाए। तो ये अब उसकी कैफियत हो गई है। तो ये सुम्मा मस्फर्रा, तो वो अब वो पीला पड़ गया, गोया कमज़ोर हो गया, और फिर वो खुतामा हो गया। तो ये क्या होता है, कब्र में जाके चूरा चूरा ही होता है ना, फटेगा और फिर रेजा रेजा हो जाएगा और मिट्टी में मिलके मिट्टी हो जाएगा। वो काम आपकी आंखों के सामने हर साल होता है, 2-3 महीने में इंजाम पजीर हो जाता है। ये 70-80 साल में होता है। और वो जिसकी हज़ारों साल के हिसाब से प्लानिंग हो, उसके एतबार से तो एक फसल ही है ना जो पकी और ख़त्म हुई, और अल्लाह अल्लाह खैर सल है। एक ब्रॉडर स्केल में जाकर अगर इसे ब्रॉडर स्केल में देखेंगे तो यही नज़र आएगा ना कि आपको सिर्फ आपको स्केल बदलना है। एक स्केल ये है कि आपका स्किंडू मिनटू का है, एक ज़रा सदियों का है, तो उसमें जाके देखेंगे तो जैसे आपको फसल वाला मरला नज़र आएगा, ऐसे ये दुनिया की ज़िंदगी है। इसको दूसरी तरफ से देखें, आज मैं आप मंसूबे बनाते हैं, सोचते हैं, प्लान करते हैं, दुनिया को देखते हैं, उसमें तगोदो करते हैं, उसमें चीज़ें जो है समेटते हैं। आज से 100 साल पहले हमारे आबा व अजदाद जो ये काम करते थे, वो भी तो ऐसे ही करते होंगे, उनका आज नाम भी नहीं है, कौन जानते हैं। बमुश्किल आजकल वो जब से तो कंप्यूटर आया है, मालूमात इतनी आ गई है कि ऊपर से दादे का नाम भी डिलीट हो गया है, बाकी उसे नीचे नीचे ही रह गया है। तो ये अब वो उनकी सारी मेहनत, सारी तक अपने वक्त में तो वो समझते थे कि हम जैसा कोई भी नहीं है। आज मैं और आप ऐसा समझते हैं हम जैसा कोई नहीं है। तो दुनिया की ज़िंदगी की हकीकत तो बस ये है, वज़रिब लहुम मसलन हयात दुनिया का माइन, जैसे पानी उतरा, अंज़लनाहु मिनस समा, आसमान से उतारा, फ़ख्तलत बिही नबातुल अर्ज़, उससे ज़मीन का जो सब्ज़ा है रल मिल के निकल आया,
فاصبح حشیمن تو پھر چورا ہو گیا، وہ بھس بن گیا، تذروہ الریاح ہوائیں اڑائے پھرتی ہیں اسے، اب اس کا نام و نشان ہی مٹ گیا ہے، اس کی کوئی مالک ہی نہیں رہا، اب اسے ہوائیں اڑائی پھرتی ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر اقتدار رکھتا ہے، وہ ہوتا ہے نا مقتدر طبقات۔ اب نیا لفظ آیا اسٹیبلشمنٹ، تو اسٹیبلشمنٹ کی اردو کیا ہے، کم ہی لوگوں کو مقتدرہ، تو وہ طبقے جن کا اقتدار قائم ہو نا وہ ہے اسٹیبلشمنٹ۔ تو اصل اسٹیبلشڈ اقتدار تو اللہ کا ہے نا، اصل تو سارے منصوبے اللہ کے چلتے ہیں، اصل جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ تو اللہ کی ہے۔ تو شیء مقتدرہ، ہر شے کے اوپر اسٹیبلشڈ حکمرانی اللہ کی ہے، یہ تو ثابت شدہ حقیقت ہو گئی۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اس دنیا کے اندر جو ہر شخص کے لیے جو شے ہے نا کامن، وہ مال اور اولاد ہے۔ باقی کوئی ذوق کا فرق ہوتا ہے، کسی کو پھول لگانے کا شوق ہو جاتا ہے، کسی کو اقتدار ارج ٹو ڈومینیٹ اس میں زیادہ ہوتی ہے، وہ اس کے لیے جو ہے نا پاور کے لیے سٹرگل کرتا ہے، لیکن عام ہر آدمی کے اندر پاور کی سٹرگل نہیں ہوتی، لیکن مال اور اولاد کی محبت تو ہر آدمی میں ہوتی ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اور اسے کیا کہا، دنیا کی زندگی کی زینت کہا، کس معنی میں کہا کہ دیکھیں ہمارے سامنے حیوان ہیں، جانور ہیں نا، ان کے لیے یہ زینت ہے چارے میں۔ حیوان کو ونڈا نظر آئے گا، چارہ نظر آئے گا، رسی توڑا کے بھاگے گا اس کی طرف۔ انسان کے لیے ایسی ہی محبت کھبا دی گئی ہے ان چیزوں کی اس کے دل میں، ان کو دیکھ کے اس کے لیے کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بچے پیدا کیا کرو، گھر بنایا کرو، دکان پر صحیح ٹائم پہ پہنچ جایا کرو، یہ نبی بیچ کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بندہ سارے کام خود کرتا ہے۔ کیوں؟ یہ اس میں اٹریکشن ہے، یہ کام کرنے میں رغبت، اس کے اندر کیڑا موجود ہے جو اس کو ان چیزوں پر ابھارتا ہے، اکساتا ہے، بلکہ کچھ زیادہ ہی اکسا دیتا ہے کہ اسے نہ اپنے آرام کی فکر رہتی ہے، نہ اپنی جسم کی ضرورتوں کا احساس رہتا ہے، ان چیزوں کے پیچھے پڑ کر اپنی بنیادی ضروریات سے بھی جو ہے وہ بعض اوقات انسان جو ہے ان کو پس پوش ڈال دیتا ہے۔ تو المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ اچھا، اب اسے دوسرے اعتبار سے دیکھیں نا، تو یہ وہ جو ہے آپ کو دھوکہ دینے والی شے ہے جو آپ کو اپنی طرف کھینچ کے اللہ سے غافل کر دیتی ہے۔ دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے۔ یہ جو روزگار کے غم ہیں یہ کون سے ہیں؟ یہ مال اور اولاد کے غم میں نا، ان میں پڑھ کر اللہ سے غافل۔ ویسے جو ان میں پڑا ہو تو اس کی کوئی محبوبہ بھی نہیں ہوتی نا، اس کو اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا فرصت عشق لڑانے کی، یہ بھی نکموں کا کام ہے، عشق نے غالب نکمہ کر دیا، وگرنہ آدمی ہم بھی تھے بڑے کام کے۔ تو یہ تو کام کے لوگ تو ان جگہوں پہ کام کرتے ہیں، باقی جو عاشقی معشوقی کرتے ہیں وہ تو ہر زمانے میں نکمے ہی سمجھے جاتے ہیں۔ تو جو جس کے مقابلے میں مجازی عشق بھی نکمہ کم سمجھا جاتا ہو، وہاں عشق حقیقی تو مہا نکمہ ہوگا نا۔ غر ہؤلاء دینہم، ان کے دین نے ان کی مت مار دی، انہیں دنیا کی پرواہ ہی نہیں رہی، اپنی زندگی کی پرواہ نہیں رہی۔ تو بہرحال یہ ڈسیپشن ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے، یہ دجل ہے، یہ دجالیت ہے۔ اس کو سمجھ لو تو وہ دجال آپ کا بال بینکا نہیں کر سکا، اور اس کو نہ سمجھو تو 25,000 دفعہ سورہ کہف پڑھتے رہو، دجال آ کے ایک شف کرے گا تو اس کے پیچھے چل پڑے۔ اور چڑھے ہوئے ہیں، دیکھیں نا، پہلے تو غلام بناتے تھے اور اس میں بیڑیاں پہناتے تھے، اور یہ کہ وہ اپنا جو ہے وہ ٹریڈ مارک لگاتے تھے، پتہ چلے فلانے کا غلام ہے۔ اب ایسا کوئی نہیں ہوتا، لیکن اب بھی زنجیریں ہیں نا، یہ سونے کی زنجیریں ہیں۔ ہم کیوں جاپان جاتے ہیں، ہم کیوں امریکہ جاتے ہیں، ہم کیوں کینیڈا جاتے ہیں؟ اس لیے کہ وہاں پیسہ ملتا ہے، اور جن کا ملٹی نیشنل کمپنیوں کی نوکری کے لیے کیوں خار ہوتے پھرتے ہیں، حالانکہ وہ ہمارے گلے میں غلاموں والے پٹے ڈالتے ہیں، پہلے جبرن ڈالے جاتے تھے، اب ہم اپنی خوش دلی سے ڈالنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، بلکہ جب وہاں سے چھٹی کر کے نکلتے ہیں تب بھی ڈلا رہتا ہے، لوگ دیکھیں پتہ چلے کس ملٹی نیشنل کمپنی کا ملازم جا رہا ہے۔ تو یہ شوق کس نے پیدا کیا؟ یہ اسی مال و دولت دنیا نے پیدا کیا نا۔ یہ زینت اگر ہمارے اندر نہ ہوتی، اس کی خواہش، تو کیوں ہم کسی کے آگے اپنا یہ ساری صلاحیتیں بیچتے؟ پھر یہ سوچنے کی بات ہے، جسم فروشی تو بہت بری بات ہے، تو صلاحیت فروشی، عقل فروشی، دماغ فروشی، یہ سارے یہی بیچ کے بدلے میں وہ پیسے لے رہے ہوتے نا۔ تو آدمی سوچے تو خود ہی بھی بیچ رہا ہوتا ہے، سچائی بیچ رہا ہوتا ہے، سچ نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ باس از آلویز رائٹ۔ نیا مذہب آیا ہے بھائی، وہ اگر الٹا لٹک رہا ہو تو رائٹ آپ بھی الٹے لٹک دیں تاکہ دونوں سیدھے ہو جائیں۔ تو یہ سارے جو ہے چیزیں کہاں سے آئی؟ یہ جو کچھ ڈیل کارنیگی نے سکھایا ہے تو ساری منافقت ہی ہے جو اس نے سکھائی ہے نا، ہاؤ ٹو ون فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل۔
تو اس کو ساری پڑھ کے دیکھیں سوائے منافقت کے اور کوئی شے ہی نہیں ہے جو اس میں سکھائی گئی ہو. تو یہ کس لیے پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر کہ وہ اپنا سب کچھ بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ اس کے بدلے میں یہ پوزیس کر سکے مال کے لیے, اور اس کے ایک وادی ہو گئی ہو تو دوسری وادی, اور اولاد کی زندگی بہتر سے بہتر. تو المال والبنون, یہ مال اور بیٹے زینت الحیات دنیا, دنیا کی زندگی کی زینت ہیں. والباقیات الصالحات, اور باقی رہ جانے والے نیک اعمال ہیں. اولاد بھی رہ جانی ہے ادھر, اور ادھر آدمی آخرت میں ان سے بھاگے گا. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ, اس دن سب سے دوڑیں لگ جائیں گی. یہ زینت کی اس دن زینت نہیں ہوگی اس میں. آج ان کی طرف کشش محسوس کرتے ہیں آدمی, ایسٹ اور ویسٹ, ہوم دا از دا بیسٹ, واپس گھر آئے گا. وہاں پہ جو گھر والے سامنے ہوں گے ان سے دوڑ لگائے گا. تو معلوم ہوا وہاں کی تو آپ کی ترجیحات ہی بدل جائیں گی, زینت کی چیزیں ہی کوئی اور ہوں گی. تو اب معلوم اصل بات یہ کہ یہ پھر ڈسپشن ہی تھی نا, یہ پھر دھوکہ ہی تھا, یہ فریب ہی تھا جس میں پڑھ کے اس اصل زندگی سے انسان غافل ہو گیا. وہاں کیا کام آئے گا؟ نیک اعمال کام آئیں گے. اچھا نیک اعمال میں پھر وہ نمازیں روزے سارے ہیں, لیکن جو پیچھے ہم نے نیک اعمال ابھی پڑھ کے آ رہے ہیں وہ تو کوئی اور ہی ہیں. وہ حق بات کہنا, سچائی پر کھڑے ہونا, اس کو ببانگ دوہل کہنا, بے پرواہ ہو کے, بے فکر ہو کے, ہر نقصان سے اور ہر کم جو ہے وہ کسی بھی طرح کے خطرے سے بے پرواہ ہو کے بات کہنا, وہ نیک عمل ہے نا. وہ اچھا وہ جو ہمارے ہاں ایک مقولہ بھی ہے کہ سب سے افضل جہاد کیا ہے؟ ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا. تو ویسے آج تو عوام کے پاس بادشاہی ہے نا, تو عوام کے مزاج کے خلاف, عوام کی خواہش کے خلاف بات کہنا, یہ تو پھر آپ لیڈر نہیں رہتے. جنہیں آپ لیڈر کہتے ہیں یہ عوام کی مرضی کی بات کرتے ہیں تو عوام انہیں کندھوں پہ اٹھاتی ہے. تو باقی رہ جانے والی وہ نیکیاں ہیں جو خیر عند ربک, تیرے رب کے ہاں بہت بہتر ہیں, بہت اعلیٰ ہیں. آپ کے بیٹے کتنے اللہ نہیں پوچھے گا, آپ نے دنیا میں مال کتنا جمع کیا اللہ نہیں پوچھے گا, بل گیٹس جتنی دولت کس کی تھی اللہ نہیں پوچھے گا, یہ نیک اعمال کس کے یہ پوچھا جائے گا. ثواباً ان کا بدلہ بھی بہت اچھا ہے. وہ خیر عملا, جس سے توقع رکھی جائے, مال سے بھی توقع ہوتی ہے, اولاد سے بھی توقع ہوتی ہے. بڑھاپے کی لاٹھی بڑھاپے کا سہارا, تو توقع رکھنے والی شے بھی در حقیقت اللہ کی ذات ہے, وہ سب سے بہتر ہے اور وہ نیک اعمال ہیں. وَيَوْمًا نُسَيِّرُ الْجِبَالَ, اب وہ نقشہ آ گیا ہے. آج نہیں پتہ چلے گا, آج کامیابی اور ناکامی کا معیار مال اور اولاد ہے, لیکن یہ کہ ایک دن آئے گا یہ سارے قوانین بدل جائیں گے, ویلیو سٹرکچر الٹ جائے گا. جب یہ الٹے گا تو وہ کب الٹے گا؟ یومًا نُسَيِّرُ الْجِبَالَ, جب ہم پہاڑوں کو سیر کرائیں گے, چلا دیں گے, یعنی یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے, اڑ جائیں گے. وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً, اور تم زمین کو دیکھو گے کھلی پڑی. مطلب یہ ہے کہ اس میں اونچیاں نچائیاں سب ختم ہو جائیں گے, نشیب و فراز اور سطح مرتفع سب ایک ہی میدان بن جائے گا, اس سرے سے اس سرے تک. وَحَشَرْنَاهُمْ, اور ان سب لوگوں کو ہم جمع کر کے لے آئیں گے. وَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا, اور کسی ایک کو پیچھے نہیں چھوڑیں گے کہ کوئی گھر کے اندر بیڈ کے نیچے گھس گیا ہو یا کچھ چھپ گیا ہو, کوئی نہیں چھپا رہے گا, سب کے سب میدان میں پیش ہو جائیں گے. وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا, اور سامنے آئے گے تیرے رب کے سامنے صفیں باندھے ہوئے, صف در صف, یعنی تتر بتر نہیں ہوں گے, ایک موب کی کیفیت نہیں ہوگی, پورے ادب و احترام کے ساتھ صفیں باندھ کر رب کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. اور اس کے بعد پہلا خطاب ہوگا, لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ, ہم تمہیں لے آئے نا جیسے ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ. سورہ انعام میں اس کی کافی ہم نے اس پہ گفتگو کر لی تھی. یعنی یہ دنیا میں تو کبھی بھی سب کے سب جمع نہیں تھے نا, جو پہلی مرتبہ تخلیق ہوئی تھی جب ارواح کی, تو اس وقت سب کے سب تھے. پھر دنیا میں آئے ہیں ایک ترتیب سے, آدم علیہ السلام, پھر مختلف کرتے کرتے کرتے, تو ابھی بھی جو ہم ہیں تو بہت سے نہیں ہیں, آگے آنے والے نہیں ہیں, بعد میں جو پہلے جو گزر چکے وہ نہیں ہیں, لیکن حشر میں سب ہوں گے, آدم سے لے کے تا صبح قیامت تک. تو معلوم ہوا اسی طرح کبھی پہلے بھی سب کے سب جمع ہوئے تھے. تو ہم جو پہلے جیسے تمہیں پیدا کیا تھا اسی طرح ہم سب کے سب کو لے آئے. بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا, لیکن تمہارا گمان یا خیال یہ تھا, زوم یہ تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کیا ہے. وہ جیسے وہ بندے کا ذکر آیا تھا نا, وہ کہہ رہے میں نہیں سمجھتا کہ رب کی طرف واپسی ہوگی. تو اکثریت کا خیال یہی ہے کہ کوئی واپسی نہیں ہونی, کوئی پیشی نہیں ہونی, اللہ کے سامنے کوئی جو ہے وہ محاسبہ نہیں ہونا. اور جو سمجھتے بھی ہوگا وہ بھی اس کو ذہن میں نہیں لاتے, وہ اس کو کہیں کونے خدرے میں عقیدے کے طور پر, ڈاگمے کے طور پر رکھتے ہیں. یہ کوئی برننگ فیتھ کے طور پر ان کے ذہن میں نہیں رہتا. وَوُضِعَ الْكِتَابُ, اور وہ جو کتاب ہیں, ریکارڈ ہیں, اعمال نامہ ہے, وہ نصب کر دیا جائے گا. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ, تو تم دیکھو گے مجرم لوگوں کو, مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ,
وہ جو ریکارڈ میں ہوگا اس سے ڈرتے ہوں گے، لرزاں و ترساں ہوں گے جو کچھ بھی ان کے اعمال نامے ہوں گے ان سے. وَيَقُولُونَ اور کہیں گے وہ یا ویلتنا ہائے ہماری شامت مال حاضل کتاب، یہ کیا کتاب ہے، کیا ریکارڈ ہے. لا یغادر صغیرتن اس نے نہیں چھوڑی کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات، ولا کبیرتن نہ کوئی بڑی بات، الا احصاہا مگر سب کے سب کا احاطہ کر لیا، سب کی سب گنتی کر لی، سب سامنے لے آئی، کوئی شے چھپی رہی نہیں، سب سامنے آ گیا. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا اور وہ پائیں گے جو اعمال انہوں نے کیے ہیں سب کے سب اپنے سامنے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا اور تیرا رب کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، ظلم نہیں کرے گا. یہ اصل حقیقت ہے، یہ ہے فیکٹ. باقی یہ جو جسے ہم فیکٹ سمجھ رہے ہیں وہ زمینی حقائق، یہ ہے دھوکہ، یہ ہے فریب زندگی. یہ حقیقی زندگی نہیں ہے، یہ فریب زندگی ہے. حقیقی زندگی یہ ہے جس کی وہ قرآن مجید ہمارے سامنے لا رہا ہے. اور اسی سے وہ دجل کا مطلب، دجل تو کہتے ہی فریب کو ہے نا. تو سب سے زیادہ دھوکہ دینے والی شے انسان کو یہ دنیا کی زیب و زینت ہے. المال والبنون زینت الحیات دنیا. اور اس کو اگر آپ وسعت دیں تو جو ہم نے سورہ آل عمران میں پڑھا تھا تو وہ اس میں کچھ چیزیں اور بھی آ گئی ہیں. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. اچھا یہ قناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ یہ بھی تو سارا مال ہی ہے. اور والانعام جو چوپائے ہیں وہ بھی مال ہے، اور والحرث جو کھیتی ہے وہ بھی مال ہے. تو اس مال کے اندر یہ ساری چیزیں آ گئیں. اور وہاں پہ دو چیزیں پھر اضافی، بنین تو اسی طرح بیٹے آ گئے، عورتوں کی محبت، شہوت کی محبت. تو وہ بھی اس لیے نا، وہ شہوت کیوں ہے؟ ایک تو وہ خیر ایک جنسی جذبہ بھی ہے، لیکن یہ کہ اصل بات تو یہ ہے کہ اس سے اولاد ہوتی ہے نا. اصل جو دو جنسیں ہیں ان کے ملاپ کا اصل جو نتیجہ نکلتا ہے وہ اولاد کی صورت میں نکلتا ہے. تو یہ ہے کل زندگی جس کے لیے انسان سارے اپنے وقت، وہی وقت جو بڑا مختصر لے کے آئے، والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ اسے بلا کے رکھتا ہے، یہ غافل رکھتا ہے. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. کیوں گھٹا دی؟ یہی بنانے میں گھٹا دی، اسی میں لگ گئی. تو یہ ان الانسان لفی خسر پہ گواہ یہ زمانہ اس لیے ہے کہ یہ ادھر لگ جاتی ہے اور جہاں لگنی چاہیے وہ وقت سارا ضائع چلا جاتا ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اب دیکھیے اس کے پیچھے ایک اور کھلاڑی بھی ہے، وہ جو کہتے ہیں نفس کو پمپ کرتا ہے. سنے نا کہ شیطان نفس کو پھونک مارتا ہے، یعنی پمپ کرتا ہے. جو چیزیں اسے محبوب ہیں ان کی اور ہوشیاری دیتا ہے، ہلاشری دیتا ہے، ان کو اور نظروں میں کھبا کے پیش کرتا ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو لآدم آدم کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. کَانَ مِنَ الْجِنِّ یہ واحد مقام ہے قرآن مجید کا جہاں یہ بتایا گیا کہ وہ جن تھا. فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ تو اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، نہیں مانا اللہ کا حکم، نکل بھاگا اللہ کے جو اطاعت سے. افتت اب یہ غیرت دلائی بنی آدم کو، آدم کی اولاد کو. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی بلا تم اس کو اور اس کی جو اولاد ہے اس کو دوست بناؤ گے مجھے چھوڑ کر، ان سے یاریاں گانٹھو گے. یہ جو ہوتے ہیں نا چلے کاٹتے ہیں، کائے کو کاٹتے ہیں؟ کہتے ہیں جن قابو کرنے کے لیے، وہ ہم پڑھ آئے ہیں، قابو وابو کرنے کے لیے نہیں، دوستی کرنے کے لیے. اسی طرح اس کی باتیں مانو گے، اس کے کہے پر چلو گے، یہ بھی تو دوستی ہے نا. تو مجھے چھوڑ کر جس نے تمہیں مسجود ملائک بنایا، جس نے تمہاری ساری ضرورتیں پوری کی، جس نے تمہارے جو بھی احتیاجیں تھیں ان کا بندوبست کیا، تو مجھے چھوڑ کر اس اپنے دشمن سے دوستی اور یارانہ لگاؤ گے. وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ جبکہ وہ تمہارے دشمن ہیں. بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا بڑا برا بدلہ ہے جو ظالموں نے، نا انصافوں نے اور جو ہے وہ ناقدروں نے دیا ہے. مَا أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یہ جن سے تم دوستیاں رہ رہے ہو نا کہ کام آئیں گے اور کام کریں گے اور وہ جادو نکال کے لائیں گے اور تندرست کر دیں گے اور صحت دیں گے، اور اب تو پتہ نہیں جنوں نے آ کے تو آپریشن بھی کرنے شروع کر دیے ہیں لوگوں کے، اور ہارٹ سرجری بھی کرتا ہے جن. تو اب یہ سارا کیا ہے؟ یہ سمجھنا ہے نا کہ ان کو یہ اختیار ہے اور یہ سارا کچھ کرنا ہے. تو جب میں نے زمین اور آسمان بنائے تھے تو میں نے ان کو شہید یا گواہ تو نہیں کر لیا تھا ان کے اوپر، ان کی کوئی حیثیت نہیں کہ ان کو کوئی اس میں اختیار دیا گیا ہو. ولا خلق انفسہم نہ خود ان کے بنانے میں ان کو گواہ کیا تھا. یہ تو خود اتنے مجبور ہیں، مقہور ہیں اللہ کے احکامات، یعنی جو اس کے تکوینی احکامات ہیں اس کے آگے یہ جو بالکل قابو یافتہ ہیں. وما کنت متخذ المضلین عضدا
اور نہ ہی میں گمراہ کرنے والوں کو مددگار بناتا ہوں۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اور جس دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا پکارو بلاؤ میرے ان شریکوں کو جن کے بارے میں تمہارا گھمنڈ تھا، تم سمجھتے تھے وہ کام آئیں گے، فَدَعَوْهُمْ، پکاریں گے کہ بیڑا پار لگاؤ، اب یہ آگے جو ہے دوزخ ہے اسے پار گزار کے جنت میں پہنچاؤ، فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، وہ جو بھی جن سے توقعات تھی کہ بیڑا پار لگائیں گے وہ انہیں جواب ہی نہیں دیں گے، وہ ان کی بات سنیں گے ہی نہیں، سنتے اب بھی نہیں ہیں۔ ایسے یہ خیال ہے کہ آدمی سمجھے کہ بات وہاں پہنچ جاتی ہے، کوئی نہیں سنتا، تو وہاں تو بالکل نہیں سنیں گے۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، ان کے درمیان ہم ایک مرنے کی جگہ ایک خلیج حائل کر دیں گی، ایک موت کی وادی ان کے درمیان حائل ہوگی۔ یہ تصور وہی معلوم ہوتا ہے کہ ادھر جنت ہے، بیچ میں جو ہے وہ دوزخ ہے، اور جو لوگ ادھر امتحان گاہ ہیں۔ اب وہ دوزخ کے اوپر سے گزر کے جانا ہے نا، پل صراط کے اوپر سے گزر کے جنت میں جانا ہے، تو جن کے دل میں ایمان تھا وہ تو پہنچ گئے، اب یہ جو پیچھے رہ گئے یہ انہیں بلائیں گے تو وہ تھوڑی سنیں گے۔ قالوا الم نکم معکم، وہ جو سورہ حدید میں جا کے ہم پڑھیں گے، وہ بلا کے کہیں گے کہ کیا ہم آپ کے ساتھی نہیں تھے، ہم آپ کے فالوورز، آپ کے جو ہے ماننے والے؟ وہ کہیں گے نہیں، تم دنیا میں ہمارے ساتھ ضرور تھے لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا، فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور، تمہیں دھوکہ دیا اس دھوکے باز شیطان نے، لہذا تمہارا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور درمیان میں وہ موت کی وادی آ گئی، یعنی دوزخ۔ ورأى المجرمون النار، اور مجرم جو ہوں گے وہ دیکھیں گے آگ کو، اب وہ سامنے ہے، اب انہیں پتہ ہے یہی ٹھکانا ہے، اب اسی میں جانا ہے۔ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، اور انہیں یقین ہو جائے گا کہ ہم وہ اس میں پڑنے والے ہیں۔ وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور اس سے کہیں ادھر ادھر نکلنے کا راستہ نہیں پائیں گے۔ وہ گویا اب مجبوراً اور جو ہے وہ مقہوراً انہیں اسی آگ میں جانا ہوگا۔ تو ہم دنیا میں بھی مجبور ہو جاتے ہیں، رشتہ داروں کے آگے مجبور، اور برادری کے آگے مجبور، بیوی کے آگے مجبور، اولاد کے آگے مجبور، وہاں بھی مجبور دوزخ کی طرف جا رہے ہوں گے، سارے مجبوران دنیا۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں یہ بات سمجھانے کے لیے، یہ حقیقت کھولنے کے لیے ہر طرح کی مثال بیان کی ہے، انہیں ہر طرح سے سمجھایا ہے، طرح طرح کے اسلوب میں سمجھایا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، لیکن انسان تمام مخلوق میں سب سے زیادہ جدال کرنے والا، بحث کرنے والا ہے۔ ہم جدھر سے سمجھائیں وہ شیطان اسے کوئی پٹی پڑھا کے پھر اس کا بھی کوئی نہ کوئی آرگومنٹ، کاؤنٹر آرگومنٹ جو ہے یہ نکال ہی لیتا ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور لوگوں کو نہیں روکا ایمان لانے پر جب ان کے پاس ہدایت آئی، اور استغفار کرنے سے اپنے رب کے سامنے، إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، مگر اس انتظار نے کہ ان پر بھی وہ پہلے والے لوگوں کے واقعات آ جائیں، یا تو معجزوں کا انتظار بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی کہ عذاب کا انتظار اس نے روک دیا، اور یاتیہم العذاب قبلا، یا ان کے سامنے جو ہے عذاب آ جائے بالکل سامنے۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اور ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے مگر اس لیے کہ وہ خوشخبری دیتے ہیں آ کر، یعنی جو ایمان لائے انہیں خوشخبری دیتے ہیں، اور منذرین خبردار کرتے ہیں رسول آ کر، یعنی جو نہ مانے ان کو وارن کرتے ہیں عذاب سے اور اللہ کی پکڑ سے۔ اور رسولوں کا اصل مقصد یہ ہے، زبردستی ڈنڈا پکڑ کے کسی کو جو ہے نیکی کی راہ پہ چلانا ان کا مقصد نہیں ہے۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، اور کافر لوگ ان کے سامنے جب حق آتا ہے طرح طرح کی مثالیں بیان ہوتی ہیں، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، نئے نئے طریقوں سے سمجھاتے ہیں، اس کے مقابلے میں کافر لوگ مجادلہ کرتے ہیں، دلیل دیتے ہیں، اس کو کاؤنٹر آرگومنٹ دیتے ہیں، لیکن وہ ہوتا ہے باطل، جھوٹ پر مبنی، فریب پر مبنی، زخرف القول ہوتا ہے وہ، اور اس طرح وہ ایک طرح کے پیراڈاکسز ہوتے ہیں۔ لِيُدْخِذُوا بِهِ الْحَقِّ، تاکہ اس کے ذریعے سے حق کو دبا دیں، اصل مطلب ہوتا ہے کنفیوژن پیدا کرنا، التباس حق کو باطل پیدا کر دیتے ہیں۔ وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور اس طرح انہوں نے میری آیات کو جس ذریعے سے انہیں خبردار کیا گیا تھا اس کو انہوں نے مذاق بنا دیا، سیریس لیا ہی نہیں، اس کے اوپر انہوں نے فوکس ہی نہیں کیا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے سمجھایا گیا ہو، نصیحت کی گئی ہو، تذکیر کی گئی ہو اس کے رب کی آیات سے، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، اور اس نے اس سے اعراض کیا ہو، منہ پھیرا ہو، کنی کترائی ہو۔ وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا اس کو بھول گیا، جو اس نے کرتوت کیے، بدعمالیاں کی،
اس کی اسے فکر ہی نہیں رہی. انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ، اس وجہ سے ہم ان کے دلوں کے اوپر پھر مہر کر دیتے ہیں، وہ پردہ ڈال دیتے ہیں، ان یفقہوہ کہ اب وہ اسے سمجھ ہی نہیں سکتے، وفی آذانہم وقرا اور ان کے کانوں میں ثقل کر دیتے ہیں، وان تدعوہم الی الہدی تو اس صورت میں اگر آپ انہیں بلائیں گے، دعوت دیں گے ہدایت کی طرف، فلن یہتدوا اذا ابدا تو اس صورت میں وہ کبھی بھی ہرگز ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے، سیدھی راہ پر نہیں آ سکتے. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ اور آپ کا رب بڑی رحمت والا ہے اور بخشنے والا ہے. لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا اگر ان کی کمائیوں پر، ان کے کسب پر، ان کی بدعمالیوں پر انہیں فوراً پکڑنا شروع کر دے، ان کا مواخذہ کرنے لگے، لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ تو ان پر جلدی سے عذاب بھیج دے، بھیج دے بل لہم موعد لیکن ان کے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے، لن یجدوا من دونہ موئلا اور جب وہ آئے گا تو اس سے دائیں بائیں سرکنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ یہ نہ سمجھو کہ ہم عذاب نہیں دے سکتے، یہ بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، یہ قوم نوح، یہ قوم عاد، یہ قوم سمود، یہ جو سدوم اور عمورہ کی بستیاں یہ ہم نے ہلاک کی ہیں. لما ظلموا جب انہوں نے ظلم کیا، جب ہمارے احکام نہیں مانے، ہم نے تباہ و برباد کیے. وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا اور ان کی ہلاکت ہی کی جگہ ان کے وعدے کی جگہ تھی. ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک وقت آتا ہے جب وہ دن پورے ہوتے ہیں، ان کی عمر اور اجل پوری ہوتی ہے تو پھر عذاب بھی آ جاتا ہے. اب اس سے آگے ایک وہ مشہور قصہ ہے اور جس میں جو خضر کہا جاتا ہے، جن کو ان کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کا معاملہ ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہرحال کچھ سکھانا مقصود ہے. اندازہ یہ ہے کہ یہ بالکل نبوت کے ابتدائی دور کا واقعہ ہے اور یہ ایک بالکل ایسی بات ہے جو ہم نے سورہ انعام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ضمن میں پڑھی تھی کہ ہم نے نوریہ ابراہیم جو ہے، ابراہیم کو ہم نے دیکھا ہے ملکوت السماوات والارض آسمانوں اور زمین کی خفیہ حکومت، اللہ کی احکام نافذ کیسے ہوتے ہیں. کسی کے مرنے کا فیصلہ ہے ہم تو نہیں جانتے نا، ہمیں تو یہ پتہ ہے یہ مر رہا ہے، ہم اسے مرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اس کی روح نکلتے دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں مر گیا. اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ بھئی اس کو کینسر ہوا تھا مر گیا، یا اس کے پیٹ میں جو ہے کوئی خرابی ہوئی تھی اس وجہ سے مر گیا، ہضہ ہوا تھا مر گیا، ٹائیفائڈ ہوا تھا مر گیا، ایکسیڈنٹ میں مر گیا، چھت سے گر کر مر گیا، زہر کھا کے مر گیا. ہم تو اسی یعنی فزیکل ورلڈ کے اندر ہی دیکھتے ہیں اور اسی کو علت بیان کرتے ہیں. لیکن اس کے پیچھے یہ تو ایک فریب ہے نا، یہ تو ایک ڈسیپشن ہے، وہی دجل ہے. اس کے پیچھے کچھ اور ہے، وہ اور کیا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا. تو جو اللہ کے نبی ہیں ان کو وہ دکھانا چاہتا ہے کہ ان کو پوری حقیقت معلوم ہو، ان کی وہ والی آنکھ بھی کھلی ہو، انہیں نظر آ رہا ہو کہ سامنے تو یہ واقعہ اسباب کی سطح پہ تو یوں ہو رہا ہے لیکن اس کے پیچھے کسی کی تدبیر امر ہے. یدبر الامر من السماء الى الارض اللہ تعالیٰ تدبیر کرتا ہے اپنے حکم کی آسمان سے زمین تک. وہ تدبیر کیسے روح بعمل آتی ہے؟ ہمیں ملکوں کی مقتدرہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی پتہ ہے، ہمیں حکومتوں کے جو بیوروکریسی ہے اس کا بھی پتہ ہے، اور وہ بیوروکریسی کی اپر لیول سے لے کے ڈاؤن جو ہے اسٹریٹ لیول تک بھی جو اس کی جو ایک چین ہے اس کا بھی پتہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ اپنے احکامات کو کیسے نافذ کرتا ہے، یہ ملائے اعلیٰ میں کیسے ہوتے ہیں، پھر اس سے نیچے کیسا آتا ہے، پھر یہ جو گراؤنڈ فورسز ہیں اللہ کی جو ان حکموں کو نافذ کرتی ہیں وہ کیسے نافذ ہوتے ہیں، یہ خود بہت بڑا علم ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا اس کی اہمیت ہوگی ایک نبی کے لیے اور وہ اسے جاننے کے لیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے واقعے سے گزارے گئے جن سے انہیں یہ پتہ چلے تکوینی امور کس طرح انجام پذیر ہوتے ہیں. اب یہ جو تکوین ہے اس میں کوئی ہم مکلف نہیں ہیں. اب اس اعتبار سے آپ دیکھیں تو فرعون کو بادشاہی کس نے دی؟ اللہ نے دی. نمرود کو بادشاہی کس نے دی؟ اللہ نے دی. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے مقابلے میں کھڑا ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ نے بٹھایا تھا نا فرعون کو وہاں پہ، تو یہ کھڑا ہونا اللہ کی مرضی کے خلاف ہے. ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے مقابلے میں نہیں کھڑا ہونا چاہیے تھا انہیں. یہی بات تو مشرکین عرب کہتے تھے نا کہ جس کو اللہ نے غریب رکھا ہے تم کہتے ہو ہم اسے امیر کر دیں، اور جس کو اللہ نے مارا ہے یعنی وہ جانور جو کہیں لڑک کے مر گیا، کسی حادثے میں مر گیا، تم کہتے ہو یہ حرام ہو گیا. جس کو ہم اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے ہیں تم کہتے ہو یہ جو ہے یہ چونکہ تم نے غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا ہے اس لیے یہ بھی حرام ہے. تو اپنے مارا جو تم جسے اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرتے ہو تم کہتے ہو یہ حلال ہے، جسے خود اللہ مارے کہتے ہو یہ حرام ہے. تو اللہ کا مارا حرام، تمہارا مارا ہوا حلال.
تو یہ تو ان کو بھی ایک بہت بڑا مغالطہ لائق ہو گیا تھا. تو کبھی گڑمڑ نہ کیجئے تکوین اور تشریح میں. یہ اللہ کا اپنا ایک معاملہ ہے کہ وہ تکوینی طور پر سارے احکامات اسی کے نافذ ہوتے ہیں. انسان کا رول، انسان کا فنکشن بڑا عجیب اللہ نے بنایا ہے. وہ یہ ہے کہ اس نے اپنی ساری زندگی، تکوین اگر شریعت کے خلاف ہے، تشریح کے خلاف ہے، اس نے اس کے خلاف لڑنا ہے. اس اعتبار سے آپ کہیں اللہ ہی کے ایک فیصلے کے خلاف اس نے جدوجہد کرنی ہوتی ہے. فرعون کی حکومت اللہ کا فیصلہ ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے اس فیصلے کے خلاف لڑنا ہوتا ہے. بالفاظ دیگر اللہ ہی کے ایک فیصلے کے مقابل کھڑا ہونا ہوتا ہے، اسے شریعت کے مطابق کرنا ہوتا ہے. اب یہاں آپ دیکھیں تو وہ جو بھی خضر ہیں یا جو بھی شخصیت ہیں یا فرشتہ ہیں، انہوں نے جو دو کام کیے، دونوں کے دونوں کام خلاف شرع ہیں. آپ کسی کی کشتی خامخواہ توڑ دے ہیں، نہ اس کا جرم ہی کوئی نہیں، آپ نے توڑ دی ہے. آپ نے کسی کا بچہ مار دیا ہے، یہ تو شریعت میں تو قصاصاً بدلے میں وہ قتل ہوگا. اب موسیٰ علیہ السلام شریعت کے مکلف ہیں، انہوں نے فوراً کہا یہ کیا کیا آپ نے؟ تو گویا ایک جو انسان کا اللہ تعالیٰ نے زمانے کے اندر جو مقام رکھا ہے، وہ کیا رکھا ہے؟ وہ یہ رکھا ہے کہ اس نے شریعت سے متصادم چیز کے خلاف آواز کھڑی کرنی ہے. اگرچہ کہ وہ کام اللہ ہی کر رہا ہوتا ہے، کسی ذریعے سے کروا رہا ہوتا ہے، لیکن جو ذریعہ ہے اس کے مقابل آپ نے کھڑا ہونا ہے، اس کے خلاف آپ نے بولنا ہے، اس کے مقابل آپ نے جدوجہد کرنی ہے. تو یہ ہے بہت اہم حقیقت دین کی، جس سے بہت سے لوگ غافل ہوتے ہیں. بہت سے لوگوں کو اس کا شعور اور ادراک نہیں ہوتا. کر وہی رہے ہوتے ہیں، ٹھیک رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کا شعور اور ادراک نہیں ہوتا. تو بہرحال یہ بھی ایک درجے میں اس فریب سے بھی یا اس ظاہر سے بھی گہرائی میں اور باطن کا علم ہونا چاہیے، اور یہ بہت ضروری ہے. اچھا، اسی کو تقدیر کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں. تقدیر وہ من اللہ تعالیٰ ہے، شر ہو کہ خیر ہو وہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ تو ہم مانتے ہیں. لیکن یہ کہ ہم شر پیدا تو نہیں کہ شر کو شر کہیں گے، خیر کو خیر کہیں گے، حالانکہ اللہ کے ہاتھ میں بیدک الخیر، کل کا کل خیر ہے. تو یہ اس کا شر یا خیر ہونا ہمارے اعتبار سے ہے، اللہ کے اعتبار سے تو وہ خیر ہی ہے، یہ ہمارے اعتبار سے وہ شر ہے یا خیر ہے. تو یہ وہ ساری. اچھا، پھر یہ کہ تقدیر پہ ہم نے راضی رہنا ہے. جب ہم تقدیر پہ راضی رہیں گے تو اس کا اگلا نتیجہ یہ نکلے گا ہم بے عمل ہو جائیں گے. بس ٹھیک ہے نا، اللہ نے رزق دینا ہے، اللہ نے یہ کرنا ہے، اللہ نے وہ کرنا ہے، تو میں نے کیا کرنا ہے؟ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. تم تو چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، تو پھر لیٹے رہیں. تو یہ ایک اور پھر امبیلنس ہو جائے گا. تو جو بھی تقدیر ہے وہ اپنی جگہ ہے. میں نے اسباب کی سطح پہ جدوجہد کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے. اچھا، یہ اسباب کو اگر میں کل سمجھ لوں جیسے کہ وہ باغ والے نے سمجھ لیا تھا، تو یہ ایک دوسری طرف کی گمراہی ہو جائے گی. تو یہ ایک بڑا تنا ہوا رسہ ہے جس کے اوپر دنیا میں چلنا پڑتا ہے. اور یہ جو نیکی اور برائی جو ہے، اس کا بیلنس جو ہے بڑا مشکل. اچھا، بڑی اچھی بات کہی تھی، منسوب کی جاتی ہے سقراط کی طرف، لیکن بات بالکل صحیح ہے. جو نیکی ہوتی ہے یہ دو برائیوں کے درمیان پائی جاتی ہے. یہ جو دو ایکسٹریمز ہوتی ہیں، ایک تو انتہا پہ آپ چلے جائیں یہ ایک برائی ہے، دوسری انتہا پہ چلے جائیں یہ دوسری برائی ہے. نیکی ان کے درمیان ہوتی ہے. اب اسی طرح ایک تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ سارا اللہ کے سپورٹ کر دیں اور چپ کر کے بیٹھ جائیں. چپ کر کے بیٹھ جائیں یہ دوسری انتہا ہے. اور اس میں پھر ایک صورت یہ ہوگی کہ آپ یہ کہیں کہ سب میں نے کرنا ہے. اللہ کون ہوتا ہے؟ اللہ تو کچھ بھی نہیں کرتا. یہ مال میں نے بنایا، یہ باغ میں نے لگایا، یہ دوسری انتہا ہے. اس کے بیلنس سمجھ لیں وہ کیا ہے. وہ یہ ہے کہ انسان اپنی اسباب کی سطح پر ہر ممکن کوشش کرے، لیکن جب وہ کوشش پائے تکمیل کو پہنچ گئی تو اسے سمجھے من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے. اور وہ کوشش اگر ناکامی سے دو چار ہو گئی تو میں نے ایک شے کو چاہا کہ یہ میرے لیے بہتر ہے، میں نے اس کے لیے کوشش کی، سب کچھ کیا، وہ مکمل نہیں ہوا، میرے رب کو منظور نہیں تھا، اس نے نہیں کی. اور کیوں نہیں تھا؟ یہ ہم نے سورہ بنی اسرائیل میں پڑھا، ید الانسان بشر دعاہ بالخیر. وہ کسی ایسی شے کی ایفرٹ کر رہا ہوتا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ وہ اسے نہیں دیتا، یہ اس کے حق میں خیر ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے. تو یہ چیز، یہ پورا یہ ایک فلسفہ ہے جس کو یہاں پہ یوں سمجھیے پکچرائز کیا گیا ہے. ایک واقعہ بیان کر کے اس کو باقاعدہ ایک جو ہے نا واقعے کی صورت میں ہمارے سامنے رکھا گیا ہے، آسان کر کے بیان کیا گیا ہے. لیکن لوگوں نے اس کو بھی ایک دھوکہ ہی بنا لیا ہے. اب معلوم یہی ہوتا ہے کہ وہی جو گرین ون کا تصور ہے نا دنیا میں، یہ خضر کا جو تصور ہے، تو یہ صرف ہمارے یہاں ہی، مسلمانوں کے ہاں تو نہیں ہے، یہ پہلے کرسچن لٹریچر میں بھی ہے اور اس وقت پوری دنیا میں ہے. دی گرین ون، وہی خضر، اور وہی شاید گرین ون ہی کسی کو وہ دجال بنا کے لے آئیں گے.
وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، یاد کرو موسیٰ کو جب اس نے اپنے جوان ساتھی سے کہا، یہ یوشع ابن نون تھے جن کے ساتھ ان کا یہ سفر ہوا تھا، لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا، میں نہیں رکوں گا مگر چلتا ہی رہوں گا جب تک کہ میں نہ پہنچ جاؤں جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں، یا میں کرنوں چلتا رہوں گا۔ یہ خیال یہی ہے کہ یہ نیل پکڑ کے چلے ہیں اور جب سوڈان میں جا کے اس کی دو شاخیں بن جاتی ہیں جہاں سنگم ہے، تو یہ اس جگہ کا ذکر ہے، واللہ عالم۔ فلما بلغا مجمع بینہما، تو جب وہ اس جگہ پہ پہنچے جہاں پہ دو دریا ملتے تھے، نسیا حوتہما، وہ دونوں اپنی مچھلی بھول گئے، ایک تل کر مچھلی ساتھ رکھ لی تھی، فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، اس مچھلی نے عجیب طریقے سے جو ہے وہ سرنگ بناتی ہوئی، یعنی زندہ ہو کے، تلی ہوئی مچھلی ہے، زندہ ہو کے دریا کے اندر چلی گئی۔ اور ویسے بھی کوئی بھی چیز جب پانی کے اندر جاتی ہے تو ایک دائرہ سا جو ہے وہ گرداب سا وجود میں آ جاتا ہے، تو وہ گویا سرنگ بناتی ہوئی پانی کے اندر چلی گئی۔ فلما جاوزا، جب وہ وہاں سے آگے چلے گئے، قال لفتاہ، حضرت موسیٰ نے اپنے ساتھی سے کہا، ایتنا غدانا، ہمارا ناشتہ لاؤ، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، ہمیں اس سفر میں بڑی تھکاوٹ لاحق ہو گئی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب تک منزل مقصود پہ نہیں پہنچے تھے تو اس وقت تک تو چلتے رہے، جب اس سے آگے بڑھ گئے تو اب ذرا ان کے جو بھی اعصاب تھے وہ شل ہونے لگے۔ قالا ارایت اذ اوینا الی الصخرۃ، وہ جو ساتھی تھا اس نے جواب دیا کہ آپ کو یاد ہے جب ہم نے وہ چٹان کے پاس ہم رکے تھے، سانس لیا تھا، فانی نسیت الحوت، تو میں وہاں پہ مچھلی کو بھول گیا، وما انسانی ہو الا الشیطان و نذکرہ، اور مجھے نہیں بلایا مگر شیطان نے کہ میں اس مچھلی کا ذکر کرتا، اس واقعے کا آپ کو ذکر کرتا، بڑا عجیب واقعہ ہوا تھا، میں آپ کو بتانا ہی بھول گیا۔ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، بڑے عجیب طریقے سے وہ اس مچھلی رستہ بناتے ہوئے پانی کے اندر چلی گئی۔ قال ذالک ما کنا نبغی، حضرت موسیٰ نے کہا اسی جگہ کی تو ہمیں تلاش تھی، وہ اللہ نے بتایا ہوگا جہاں یہ واقعہ پیش آئے وہیں پہ تمہیں ہمارا وہ بندہ ملے گا۔ فرتد علی آثارہما قصصا، اب واپس مڑ کے آئے اپنے آثار پر، قدم جہاں رکھے ہوئے تھے جو نشانات تھے، اپنے ہی نشانات پاک پر واپس آئے۔ فوجدا عبدا من عبادنا، تو وہاں ان دونوں نے پایا ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو، آتیناہ رحمتا من عندنا، جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت عطا کی تھی، وعلمناہ من لدنا علما، اور اسے ہم نے اپنے پاس سے علم سے نوازا تھا، وہ ایک خصوصی علم تھا جو اس کو ہم نے دیا ہوا تھا۔ قال لہ موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، اس سے حضرت موسیٰ نے کہا کیا میں آپ کی اتباع کر سکتا ہوں، پیروی کر سکتا ہوں، آپ کا ساتھ دے سکتا ہوں، تاکہ آپ کو جو کچھ سکھایا گیا ہے اس میں سے آپ کچھ مجھے بھی سکھا دیں، میں بھی اس علم سے کسب کر لوں۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، انہوں نے کہا تم ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، یہ جو میرا علم ہے یہ تمہیں نہیں بھائے گا، تم ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، تم اس چیز پر کیسے صبر کر سکتے ہو جس کی خبر کا تمہیں آتا ہی نہیں کر سکتے، یہ تمہارے جو بھی اللہ نے تمہیں علم دیا ہے اس سے یہ آگے کی چیز ہے، اس پر تم صبر نہیں کر سکتے۔ قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شاء اللَّهُ صَابِرًا، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ آپ پائیں گے مجھے اگر اللہ نے چاہا صبر کرنے والا۔ ہمارے استاذ ہوتے تھے اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، حافظ احمد یار صاحب، تو انہی سے ہم نے ترجمہ پڑھا تھا، تو وہ کہا کرتے تھے، یہ اس جگہ پہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ کے حضرت موسیٰ کی لاج رہ گئی، اگر اللہ نے چاہا تو میں صبر کر لوں گا، اگر انشاءاللہ نہ کہا ہوتا تو پھر جو کچھ آگے ہوا ہے تو وہ تو کافی جو ہے حیرت انگیز ہے۔ قال ستجدنی انشاءاللہ صابرا، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے پائیں گے صبر کرنے والا، ولا عاصی لک امرا، اور میں آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا، معصیت نہیں کروں گا۔ قال فإن اتبعتنی، انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے میری پیروی کرنی ہے، فلا تسألنی عن شیء، آپ نے مجھ سے کسی شے کے بارے میں سوال نہیں کرنا ہے، حتی احدث لک منہ ذکرا، جب تک کہ میں اس بات کا آپ سے خود ہی ذکر نہ کر دوں۔ اب یہاں میں نے سوچا تھا ٹائم کم ہے، اس دھندے سے بچا ہی رہوں، لیکن یہ کہ بات آ ہی گئی ہے، سخن گستاخانہ بات جو ہے نا وہ کہنی ہی پڑ جائے گی، تو سمجھ لیجئے ایک بات کو کہ ہمارے ہاں یہ جو صوفیاء کے سلسلے چلے ہیں اکثر و بیشتر نے اسی پر اپنا جو ہے وہ بٹھایا ہے، سارا اسی کو بنایا ہے۔ خضر، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل نہیں ہے، خضر آئیڈیل ہیں، ان اصولوں پر وہ ساری چیزیں چلی ہیں۔ علم لدنی کا ذکر بھی سب ادھر ہی ملے گا، اور وہ ملے گا کدھر، آپ اگر کتابیں پڑھیں تو سمجھیں کہ وہ کیا کہا جا رہا ہے۔
کہا یہ جانا ہے کہ اللہ کی ایک ایسی معرفت جیسا کہ وہ ہے ایسا جاننا آپ نہ اپنے حواس خمسہ سے وہ علم حاصل ہو سکتا ہے، اللہ کی ایسی معرفت حاصل ہو سکتی ہے، نہ شریعت سے حاصل ہو سکتی ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ شریعت بھی در حقیقت عوام کے لیے، یعنی نبیوں کا علم عوام کے لیے، اللہ کی یہ والی معرفت صرف علم لدنی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ پہلی بات تو یہ، اور یہ خضر کو حاصل تھی، تو وہ معرفت پھر صوفیاء کو حاصل ہوتی ہے۔ وہ دیکھتے ہیں نا جو کچھ دیکھتی ہیں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، وہ کیا کچھ دیکھتے ہیں، ہم کیا سمجھیں کیا دیکھتے ہیں، تو وہ بہت کچھ دیکھتے ہیں، انہیں وہ معرفت حاصل، علم لدنی حاصل ہے تو وہ والی معرفت حاصل ہے۔ اب اگر آپ نے ان سے فیض پانا ہے تو اصول یہ ہے کہ آپ نے ان کے سامنے سوال نہیں اٹھانا، خضر کی سنت ہے سوال نہیں اٹھانا۔ تو محمد رسول اللہ سے تو لوگ آگ سے پوچھتے تھے یسالونک ماذا ینفقون، آ کے پوچھتے تھے یسالونک جو عن الاحلہ، یہ چاند کیا ہے۔ تو نبی اور رسول تو وہ ہوتا تھا جس سے سوال پوچھا جاتا تھا، جس سے تحقیق کی جاتی تھی، جو بات سمجھ میں نہ آئی اس کی وضاحت طلب کی جاتی تھی، وضاحت حاصل کی جاتی تھی۔ اور یہ کہ بہرحال انہوں نے جو اپنی سنتیں چھوڑی ہیں وہ یہ کہ ہر ایک سے پوچھو، تحقیق کرو، ولا تقف ما لیس لک بہ علم، تم کسی کے مرید نہیں ہو ایسے کہ جو وہ کہے ادھر پیچھے چل پڑو، تم اپنے علم کے بغیر اپنے موقف کی بنیاد نہ رکھو۔ یہاں پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ بھئی میرا تصور کرو، مجھے دل میں بٹھاؤ، مجھے تصرف حاصل ہے، میں توجہ کروں گا تو تمہارے دل کی دنیا بدلے گی۔ یہ تو بالکل ایک نیا کانسیپٹ ہے، اور تم نے پوچھنا نہیں ہے، اس لیے کہ موسیٰ نے نہیں پوچھا، اس کو منع کر دیا تھا کہ نہ پوچھنا۔ لیکن ذرا موسیٰ کی سنت تو دیکھے نا کیا ہے، منع تو کر دیا تھا، انہوں نے مان بھی لیا تھا یہ سمجھتے ہوئے کہ کوئی غلط بات نہیں کرے گا۔ وہ جو ہی اس نے غلط بات کی انہوں نے کہا ایسے معاہدے کی ایسی کی تیسی، یہ کیا کیا ہے تم نے، یہ سبق کیوں نہیں حاصل کرتے ہیں؟ فلا تسألنی عن شیء، مجھ سے سوال نہ کرنا کسی چیز کا، حتی احدث لک منہ ذکرا، جب تک کہ میں اس کا خود تم سے ذکر نہ کروں۔ فانطلقا، اب اس معاہدے کے بعد دونوں چل پڑے، حتی اذا رکبا فی السفینہ، یہاں تک کہ جب جا کے وہ کشتی میں سوار ہوئے، خرقہا، خضر صاحب نے اس کو توڑ دیا۔ اچھا آپ یہ سوچیں، ایک کشتی ہے نئی نویلی، آپ کی نئی کار ہو، اس کو ذرا کوئی لگا دے خراش تو آپ اسے چھوڑ دیں گے؟ تو یہ خضر نے سب کے سامنے کیا ہوتا تو موسیٰ اور خضر کا وہ کام نہ ٹھیک کر دیتے۔ یہ غیب میں ہو رہا ہے، جیسے حادثہ ہوتا ہے، جیسے ایک کشتی جا رہی ہے کسی چٹان سے ٹکرا گئی، دیکھنے میں کیا ہوا، چٹان سے ٹکرا گئی، یہ تو موسیٰ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، کہ یہ تو چٹان سے خود نہیں ٹکرائی، یہ تو سارا خضر کا کارنامہ ہے۔ اور اس میں تعلیم کیا ہے، جس کو آپ حادثہ سمجھتے ہو وہ حادثہ نہیں ہوتا، وہ ویل پلانڈ ہوتا ہے، کہیں وہ اللہ کی تدبیر سے ہو رہا ہوتا ہے۔ بس یہ تعلیم ہے جو دی جا رہی ہے، حادثہ کوئی حادثہ نہیں، وہ ہمارے اعتبار سے حادثہ ہے، ہم نے سوچا کچھ ہوتا تھا ہو کچھ گیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں حادثہ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، لیکن یہ کہ وہ اللہ کے ہاں ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا اللہ کی پلاننگ کے مطابق، بلکہ اللہ کے فرشتادوں کی ایگزیکیوشن سے ہوتا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھایا جا رہا ہے، یہ کشتی والوں کو نہیں نظر آ رہا جن کی کشتی ہے۔ اس نے توڑ دی، کالا خرقتہا لتغرق اہلہا۔ اب یہ عالم تشریح کی شخصیت ہے، ان کی ساری پروگرامنگ ہی عالم تشریح کی ہوئی ہے، عالم تکوینی کی تو ہوئی نہیں۔ انہوں نے کہا تو نے یہ کیا کر دیا ہے، یہ تو نے کشتی توڑ دی، تو ان سب کو غرق کرنا چاہتا ہے، یہ ڈبو دینا چاہتا ہے ان کو۔ لقد جئت شیئا امرا، تو نے تو بڑی بھاری کام کیا، بہت بڑا جرم کیا ہے۔ کالا، اس نے کہا الم اقل، میں نے کہا نہیں تھا انک لن تستطیع معی صبرا، کہ تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکے گا۔ اب حضرت موسیٰ کو وہ بات یاد آئی، یہ جو ایک غیر معمولی قسم کا معاہدہ تھا جو ان کی فطرت کے خلاف تھا لیکن انہوں نے کیا ہوا تھا، لہذا وہ یاد آیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا، اب دیکھیے حضرت موسیٰ کا پھر انداز بڑا دلچسپ ہے، کوئی بڑی معذرت وغیرہ نہیں کی، کہا لا تو آخذنی بما نسیت، جس شے کو میں بھول گیا ہوں اس پر میرا مواخذہ نہ کرو، ولا ترہقنی من امری یسرا، اور میرے معاملے میں زیادہ مشکل مجھ پر نہ ڈالو، یعنی ہاتھ ہولا رکھو، اتنی زیادہ ایکسپلینیشن کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ولا ترہقنی من امری یسرا، مشکل جو ہے میرے معاملے میں تم جو ہے نہ ڈالو مجھے۔ فانطلقا، پھر دونوں چل پڑے، حتی اذا لقیا غلاما، یہاں تک کہ دونوں ملے ایک لڑکے سے، فقتلہ، خضر نے اسے قتل کر دیا۔ یہ حضرت موسیٰ دیکھ رہے ہیں، ظاہراً کیا ہوا کہ پتہ نہیں چھت سے گرا، اس کے سر پہ کوئی پتھر گرا، کچھ حادثہ ہوا، وہ مر گیا۔ خضر نے دیکھ لیا، وہ موسیٰ نے دیکھا یہ خضر نے مارا ہے۔
काला कतलत नफ्सन ज़कियतम बगैर नफ्सिन, हजरत मूसा ने कहा तूने एक जान को कत्ल कर दिया बगैर किसी के बदले के, लकत जेता शैयन नुकरा, तूने बड़ी नामाकूल एक मुनकर बात, नाकाबिल कबूल बात की है। काला अगलम अकुल लका, अब ये उनको भी गुस्सा आ रहा है और उन्होंने अब मुखातिब किया बराह रास्त हजरत, पहले जो कहा था मैंने कहा नहीं था कि तू सब्र नहीं कर सकेगा, अब ये कह रहे हैं कि अलम अकुल लका, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था इन्नका लन तस्ततिया माइया सब्रा, तू हरगिज मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेगा। काला इन साल तो कान शय्यम बादहा, हजरत मूसा ने कहा अच्छा भाई ठीक है, आइंदा अगर मैंने आपसे कोई सवाल पूछा फला तो साहिबनी, तो मुझे आप मुसाहबत न दीजिएगा, फिर मुझे अपने साथ न रखिएगा। कद बलग तमिल लदुन्नी उजरा, मेरी तरफ से उज़र तो पहुंच ही चुका है, अब ये कि माजरत मजीद करने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही है। फन तलका, फिर चल पड़े। हत्ता इज़ा तया अहला करिया, यहाँ तक कि जब वो पहुंचे एक बस्ती वालों के पास, इस्तत अमा अहलहा, दोनों भूखे थे, फकीर बन से उनसे खाना मांगा। फ़ाबाउ युज़य्यफ़ूहुमा, बस्ती वालों ने उन दोनों को ज़ियाफ़त कर देने से इनकार कर दिया, खाना देने से मुनकर हो गए। फ़वजदा फ़ीहा जिदारन, वहां पे उन दोनों ने देखी एक दीवार, यनकज़ा, कि वो गिरा चाहती है, उलट रही है। फ़अक़ामहु, खिज़र ने एक हाथ की जुम्बिश की और सीधी हो गई, खड़ी कर दी दीवार। काला, हजरत मूसा ने कहा लौ शि'त लत्तख़ज़्त अलैहि अजरा, तो अगर चाहता तो इनसे कोई मजदूरी ले लेता। अब इसमें जो कुछ हुआ होगा जरा सोचिए ना, इन बदबख्तों ने हमें खाना नहीं दिया, भूखे हैं, हमें रोटी की जरूरत है, तो चलें इसके बदले ही कुछ खा पी लेते, तो ऐसे कम बख्तों की आपने मुफ्त में मदद कर दी। अब इससे पता चला कि अल्लाह ताला तो बड़े जो जालिम किस्म के लोग ना, जो कंजूस और बखील किस्म के लोगों के भी काम आता रहता है, हमें नहीं पता। हम समझते हैं कि ये तो रांदाए दरगाह हैं, मरदूद हैं, लेकिन अल्लाह उनकी मदद कर रहा होता है, उनकी दीवारें सीधी कर रहा होता है, उनको रिज्क फराहम कर रहा होता है। ये दुनिया के अंदर ये भी हो रहा होता है कि अपने मुजरमों को, अपने बागियों को, गुनाहगारों को, इंसानियत से गिरे हुए लोगों की भी मदद अल्लाह की तरफ से हो रही होती है। और इससे वो ये समझते हैं कि हम अल्लाह के चहीते हैं, लाडले हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं। तो जब हजरत मूसा ने कहा कि अगर तू चाहता तो इस पर कोई अजर ले लेता है, काला हाजा फिराको बैनी व बैनिक, तो अब खिज़र ने कहा कि ये मेरे और तुम्हारे दरमियान अब जुदाई है, अब हम मजीद साथ नहीं रह सकते। बहरहाल शाह अब्दुल कादिर ने एक राय तो ये भी दी है कि ये जब तीसरी दफ़ा उन्होंने कहा हज़रत मूसा ने, तो ये जानबूझ कर कहा, यानी ये वो इस नतीजे पे पहले पहुंच चुके थे कि हमारा गुजारा इकट्ठा नहीं है, लिहाजा उन्होंने ये तीसरी दफ़ा ये बात कह के तो खिज़र को मौका दिया कि वो अब कहें कि हमारे और तुम्हारे दरमियान अब जुदाई है। सउनब्बिउका बितावील मा लम तस्तति अलैहि सब्रा, अब खिज़र ने कहा कि मैं तावील हकीकत बताता हूँ, ये जो कुछ भी हुआ ना जिसको तुम हादसा कह रहे थे, इसके पीछे अल्लाह की खैर क्या थी। है तो शर, बच्चा मार दिया, है तो शर कि जो किसी का जो है ना वो किश्ती तोड़ दी, तो मैंने आपसे पहले अर्ज किया था कि ये हमारे एतबार से खैर और शर होता है, अल्लाह के हाथ में तो सारा खैर ही खैर होता है। अब उस खैर की हकीकत खोली जा रही है कि वो कैसे खैर था। अम्मा सफीनत फकानत ले मसाकीन, वो जो कश्ती थी वो गरीब मजदूर मेहनत करने वाले लोगों की थी। या मालून फिल बख्र, जो समंदर में काम करते हैं, मछलियां पकड़ते हैं, या ये कि सवारियां इधर से उधर करते हैं गरीब लोग। फ़अरदत तो अन आइबहा, मैंने चाहा कि उस कश्ती को ऐबदार कर दूं, उसे डंट डाल दूं। वकान वराअहुम मलिकुन, इसलिए कि आगे एक बादशाह था, वो जिधर जा रहे, हम तो पहले उतर गए ना, हम तो जो फैजाबाद उतर गए वो बाराको जा रही थी, तो आगे जो है वो पुलिस का नाका लगा हुआ था रावल चौक में। याखुज़ु कुल्ला सफीनतिन गस्बा, जो सारी कश्तियों को जो है गस्ब कर रहे थे। कल जलसा था हुक्मरान पार्टी का, तो उसके लिए गाड़ियां जब्त हो रही थी, तो अब वो कश्ती जब्त हो जाती वहां पे, और ये इनकी हाथ से मैंने तो तख्ता तोड़ा है ना, वो पूरी चली जाती, सारी गस्ब हो जाती। तो इसलिए फ़अरादा नाइबहा व कान वराहुम मलिकुन याखुज़ु कुल्ला सफीनतिन गस्बा व अम्मल गुलामो, और जो गुलाम था, वो जो मैंने लड़का कत्ल किया, फ़काना अबवाहु मोमिनीन, उसके जो माँ बाप थे ना वो नेकोकार, ईमान वाले, हकीकी ईमान वाले, अल्लाह से डरने वाले लोग थे। फ़खशीना, हमें इसका डर था, अल्लाह जानता था। फ़खशीना, हमें अंदेशा हुआ, अन युरहिकहुमा, कि वो बड़ा हो के उनके साथ तलखी से और
ان کے ساتھ جو ہے گستاخانہ رویہ اختیار کر کے ان کو عاجز کر دے گا، انہیں دبا دے گا. وہ بڑا جبار قسم کا بیٹا تھا. طغیانم و کفرا، زبردستی کر کے اور ناشکری کر کے ان کو مجبور کر دے گا، عاجز سوہانے روح بن جائے گا. فَأَرَدْنَا يُبْدِلَهُمَا رَبَّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ، تو ارادہ کیا ان کے رب نے کہ ان کو اس بیٹے کی بجائے ایک اچھا بیٹا، ایک خیر بیٹا، ایک بھلا بیٹا، بھلے مانس بیٹا ان کو دے دے. زکاتن، جو پاکیزگی میں بھی اس سے اچھا ہو، وَأَقْرَبَ رُحْمًا، اور شفقت اور مروت کرنے میں بھی اس سے بہتر ہو. اب جب وہ مرا ہوگا تو انہیں تو نہیں پتا نا اللہ کی حکمت کیا ہے، وہ تو روئے پیٹے چیخے چلائے، لیکن یہ کہ اللہ نے ان کے لیے جو وہ نہیں سمجھ سکتے تھے، اللہ نے وہ سوچا ان کے لیے، ان کو اسے بہتر دیا. اب یہ سارے واقعات پڑھ کے نا وہ آیت سمجھ میں آئے گی، وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ. آدمی مانگ رہا ہوتا ہے یا اللہ زندگی دے دے، وہ اس کے لیے میں بکرا بھی دوں گا، یہ بھی کروں گا، لیکن یہ کہ اللہ جانتا ہے کہ اس میں تمہارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا تمہارے لیے نقصان دہ. وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور وہ جو دیوار تھی، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ، تو وہ دو غلامین یتیمین، دو یتیم لڑکوں کی تھی. فی المدینہ، جو شہر میں رہتے ہیں، ابھی بہت کمزور ہیں. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ تھا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا جو باپ تھا وہ بہت نیک آدمی تھا. یہ بستی تو ناہنجاروں کی ہے، لیکن جو ان لڑکوں کا باپ تھا وہ نیک آدمی تھا. اب آپ سوچو کہ ان ناہنجاروں کی بستی میں وہ دیوار گر جاتی، نیچے سے خزانہ ظاہر ہو جاتا، تو یتیموں کو تو نہیں ملنا تھا، وہ تو سارا ان بدبختوں نے کھا جانا تھا. وہ میرا ذہن گیا ہے کہ ہمارا ملک جو ہے نا، اس میں بھی معدنیات بہت ہے. ابھی کل پتہ چلا ہے کہ پتہ نہیں تیل نکلا ہے کہ نہیں نکلا ہے، لیکن یہ کہ معدنیات تو بہت ہے، لیکن ہم کہتے ہیں ہماری نالائکی کی وجہ سے نہیں نکل رہی. آپ سوچیں اگر نکل آئے تو کون کھائے؟ اس یتیم مال قوم کا مال اب بھی کون کھاتا ہے؟ تو یہ سارا بھی نیچے سے نکل آئے تو کون کھائے؟ تو اسی طرح ان بچوں کی بھی اگر وہ دیوار گر جاتی تو کھا جاتے وہ بدبخت جنہوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں دیا. تو وہ فاراد ربک یبلغا اشدہما، تو تیرے رب نے ارادہ کیا کہ یہ یتیم بچے اپنی پوری جوانی کو، شدت کو، طاقت کو پہنچ جائیں. تو اگر اللہ پاکستان کی حفاظت کرتا ہے تو یہاں کی یتیم عوام بھی اپنے اندر کوئی طاقت پیدا کرے نا، کوئی اپنے آپ کو منظم کرے، کوئی اپنے اندر طاقت پیدا کرے، کوئی اپنے میں سے لیڈرشپ نکالے، مخلص لیڈرشپ. تو اللہ تو حفاظت کر رہا ہے، خزانہ بچا کے آپ کا رکھا ہوا ہے. وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، اور پھر وہ اپنے جو ہے خزانہ جو ہے وہ نکال لے. رحمتًا من ربک، یہ بظاہر سارے شر کے کام ہوئے ہیں، لیکن ان سب کے پیچھے تیرے رب کی رحمت ہی کار فرماتی. رحمت کا یہ پہلو تمہیں نظر نہیں آتا، یہ تمہاری سمجھ میں نہیں آتا. یہ ہے تمہارا مہربان رب جو تمہارے ساتھ اس طرح بھی مہربانیاں کر رہا ہوتا ہے. وما فعلتہ عن امری، اور ان میں سے کوئی کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا. ذالک تاویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اور یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تو صبر نہیں کر سکا. تو یہ سارے حقائق اگر بندہ مومن کے سامنے نہ ہوں تو پھر صبر کی کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی. اور یہ سب معلوم ہو، اللہ کے ان سنتوں کا بھی پتہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کی یہ جو اس کی عادت ہے اس کا پتہ ہو، تو پھر جب کوئی نقصان ہوتا ہے وقتی طور پہ، تو ظاہر ہے کوئی چیز بھی آپ سے چھنی تو وقتی طور پہ تو افسوس ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ اس کے بعد صبر آ جانا چاہیے کہ میرے رب نے میرے لیے بہتر ہی کیا ہوگا. اسی لیے ہمارے دین میں 3 دن تک سوگ کی اجازت ہے. 3 دن سے اوپر جو ہے وہ منع ہے. کیوں منع ہے؟ آپ اپنے آپ کو 3 دن میں سنبھال لیں. آپ کا بیٹا فوت ہوا ہے، بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے، وقتی طور پہ وہ طبعی تقاضے کے طور پر رونا آ گیا ہے، آنسو نکل آئے ہیں، دکھ ہے، افسوس ہے، کھانے کو دل نہیں کرتا ہے، سب ٹھیک ہے، یہ بربنائے طبع بشری آپ کو سہولت دی گئی ہے. لیکن 3 دن میں تو آپ اس اپنے جو بھی ایک سائیکو تھراپی کر کے یہاں تک آ جائیں نا کہ یہ میرے رب نے میرے لیے کوئی بہتر ہی کیا ہوگا، اور اس کیفیت سے نکل آئے. اگر 3 دن کے بعد بھی نہیں نکلے تو یہ پھر ایمان کے منافی ہے. ایمان کا یہ تقاضا ہے، یہ سمجھنا چاہیے. ذالک تاویل ما لم تستطع علیہ صبرا ویسألونک عن ذی القرنین، اور یہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں. اس کے بارے میں بھی جو ابوالکلام آزاد کی تحقیق ہے وہ یہ کہ یہ ایران کے بادشاہ تھے، اور اس نے ایران کو جو ہے وہ جوڑا تھا. 2 مملکتیں تھیں، ان کو جوڑ کر ایک ملک بنایا،
اور اسی لیے جو ہے اس کو ذوالقرنین کہتے ہیں کہ 2 سینگ لگا لیے تھے اپنے تاج میں اور سینگوں والا، اور یہ کوئی بچپن میں اس کے خاندان کو سے حکومت چھین لی گئی تھی، اور یہ کہیں جنگلوں میں ان کو کوئی اپنا غلام جو تھا وہ بچا کے، ملازم جو شاہی خاندان کا وہ بچا کے لے گیا۔ یہ وہ دور ہے کہ جب بنی اسرائیلی جو ہے وہ قید تھے یا غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے عراق میں، اور اسی دور میں کسی نبی نے ان کی تربیت کی اور بہت ہی اچھے اخلاق پہ پروان چڑھایا، پھر یہ واپس آ کے اپنی مملکت بھی حاصل کی، اور ایران کو جو ہے عظیم ایران، یہ جو گریٹر ایران ہے یا جو ایران کا عروج کا دور ہے، اس کا آغاز یہیں سے ہوا۔ انہوں نے ہی وہ فتوحات کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ ذوالقرنین، کل ساتلو علیکم منہ ذکرہ، تو کہیے کہ میں اس کی خبر بھی آپ کو سناتا ہوں۔ انا مکننا لہ فی الارض، ہم نے اسے زمین میں تمکن دیا، بادشاہی دی، وآتیناہ من کل شیء سببا، اور اسے ہر چیز کا ساز و سامان عطا کیا۔ اب یہاں پہ جو بات آ رہی ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے دیکھا ایک دنیا کی زندگی ہے، ایک اس میں دجل ہے۔ اس دنیا کی زندگی کے اندر ایک بندہ مومن پہ ایک وقت وہ آ گیا کہ اس پر حالات تنگ کر دیے گئے جو اصحاب کہف کے ہوئے، ایک وہ آ گیا کہ اس پہ غربت ہے جو ہم نے وہ واقعہ پڑھا 2 دوستوں کا، اور ایک وقت یہ ہے کہ جس میں وہ حقیقت انسان سے اوجھل ہونے کی وجہ سے وہ نفسیاتی طور پر کمزوری محسوس کرتا ہے، تو وہ اس کا دجل بھی اتر جانا چاہیے۔ اب بندہ مومن کے پاس آ گیا اقتدار۔ اچھا، اقتدار میں آ کے کہتے ہیں لوگ بدل جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بدل نہیں جاتے، وہ جو ان کی اصلیت ہوتی ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ ان کے اندر کیا ہوتا ہے، پہلے وہ مکر کر رہے ہوتے ہیں نا، پہلے اداکاری کر رہے ہوتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں تو اداکار ہوتے ہیں، جب ان کے پاس اقتدار آتا ہے تو ان کی اصلیت ظاہر ہو جاتی ہے۔ اب جس کے دل میں ایمان ہو، جب اسے اقتدار ملے گا، اس کے پاس طاقت آئے گی، وہ فاتح بنے گا، تو اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ جو دنیا کا طالب نہیں ہے بلکہ آخرت کا طالب ہے۔ تو اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے اسے زمین میں طاقت دی، وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، ہر شے کے اسباب اسے دیے، فَأَتْبَعَ سَبَبًا، پھر ایک مہم کے لیے اس نے اسباب جمع کیے، حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ، یہاں تک کہ چلتا چلتا جب وہ پہنچا سورج کے ڈوبنے کی جگہ پہ، وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ، تو وہ اس نے دیکھا اسے کہ وہ ڈوب رہا ہے ایک دلدلی ندی یا پانی کے اندر۔ اور تحقیق جو ابوالکلام کی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ ان کا سفر ہوا ترکی کی طرف، ایشیائے کوچک کی طرف، اور یہ ترکی کے ساحل سے کھڑے ہو کے جب سمندر میں دیکھیں تو اسی طرح محسوس ہوتا ہے، سورج ڈوبتا نظر آتا ہے۔ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، وہاں پہ انہوں نے ایک قوم کو پایا۔ قُلْنَا يَا ذُوالْقَرْنَيْنِ، ہم نے کہا اے ذوالقرنین، إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، تو چاہے تو ان کو عذاب دے، سختی میں ڈال، ان پر جو ہے وہ تاوان مقرر کرے، اور چاہے تو ان کے ساتھ اچھا بھلا برتاؤ کر، اچھے طریقے سے ان لوگوں کو پیش آ۔ اچھا، یہ کیسے کہا ہوگا؟ جب آپ کو اختیار دے دیا تو آپ کے پاس یہ ہے ہی نا، آپ اقتدار آپ کے قبضے میں آ گیا، تو اس کے بعد آپ چاہیں تو جو لوگ آپ کے قبضے میں آئے ہیں سب کی کشتوں کے پشتے لگا دیں، جو جیسے ہلاکو خان لوگوں نے کیا، اور چاہیں ان کے ساتھ نرم رویہ اختیار کیسے، جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں داخلے کے وقت کیا۔ الیوم یوم مرخمہ بنایا، جبکہ اسے چاہتے تو یوم الملخمہ بھی بنا سکتے تھے، قیمہ کرنے کا دن بھی بنا سکتے تھے۔ تو جس کو بھی اقتدار ملتا ہے تو تکوینی طور پر تو گویا اس کو حکم مل جاتا ہے، اب تم چاہو تو ان کا ستیہ ناش پھرو، اور چاہو تو ان کو تم جو ہے وہ اچھے طریقے سے رکھو۔ قال اما من ظلم، تو اس نے کہا کہ جس نے جو بے انصاف ہوگا، ظلم کرے گا، یعنی کفر پہ ڈٹا رہے گا، اڑا رہے گا، فسوف نعذبہ، تو ہم اسے سزا دیں گے، ثم یرد الی ربہ، پھر وہ لوٹے گا اپنے رب کی طرف، فیعذبہ عذابا نکرا، اور وہ اسے سخت برے عذاب کا مزہ چکھائے گا۔ واما من آمن وعمل صالحا، اور وہ کہ جو ایمان لایا اور جس نے نیک عمل کیے، فلہ جزاء الحسنی، تو اس کے لیے بدلہ ہوگا بہت ہی عمدہ اللہ کے ہاں۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم بھی اپنے حکم سے اس کے لیے آسانی لکھ دیں گے، یعنی دنیا میں بھی اس کے لیے آسانی ہوگی۔ اب یہ بھی ایک بہت بڑی دلیل آ گئی کہ دنیا میں بھی ایمان لانے والا اور کافر جو ہوگا اس کا سٹیٹس برابر نہیں ہے، وہ ایک جیسے وی آر ایکول اوبلیگیشنز اینڈ ایکول رائٹس کا تصور نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اس کے جو ایمان لائے گا اس کے لیے آرڈرز اور ہوں گے، جو ایمان نہیں لائے گا اس کے لیے آرڈرز مختلف ہوں گے۔ اور یہی بات ہم نے سورہ توبہ میں پڑھی تھی کہ وہ جو ہم ان کو سزا دیں گے وہ کیا سزا ہے؟ یوت الجزیۃ یدیم وہم صاغرون، انہیں جزیہ دیں، مسلمان نہیں جزیہ دے گا، لیکن جو ایمان نہیں لائے گا اسے جزیہ دینا پڑے گا، اور دوسرا یہ کہ چھوٹا بن کے رہنا ہوگا، اسے صاغر بن کے رہنا ہوگا۔
सुम्म अतबा सबबा, फिर एक और मुहिम की उसने तैयारी की। हत्ता इज़ा बलगा मतला शम्स, यहाँ तक कि वो पहुंचा सूरज के तुलू होने की जगह पे। वजदहा, तो उसने उसे पाया। ततलो अला कौमिन, के वो तुलू हो रहा है एक ऐसी कौम पर। लम नजअल लहुम मिन दूनिहा सित्रा, जिनके पास उस सूरज से छुपने की कोई जगह नहीं है। मुराद इससे यह ली गई है कि वो छतें डालना भी नहीं जानते थे। वो बाड़ा सा तो बना रहते थे जिसमें रहते थे, लेकिन छत डालने का फन उन्हें अभी नहीं आया था। और ये कहा यह गया कि बलूचिस्तान की तरफ का सफर था। कजालिक यूं ही हुआ। वक़द अख़ज़ना बिमा लदैहि खुबरा, और हमारे पास वहाँ के सारे हालात की खबरें थीं। सुम्मा अतबा सबबा, फिर एक तीसरे सफर का उसने इरादा किया। हत्ता इज़ा बलगा बैन सद्दैन, यहाँ तक कि वो दो पहाड़ों के बीच पहुंचा। वजदा मिन दूनहिमा कौमा, इन पहली दो कौमों के बरक्स उसने वहां पे एक कौम को पाया। ला यकादून यफ़क़हून क़ौला, कि जो बात ही नहीं समझते थे, वो कोई और ही बोली बोलते थे, और उनकी बोली इनकी समझ में, इनकी ज़बान में, वो इनकी समझ में नहीं आती थी। इसके बारे में ख्याल ये है कि ये जो भी कॉकेशियन माउंटेन है और जो एक पहाड़ी सिलसिला है जो तुर्की से ब्लैक सी की तरफ चला जाता है, इस तरफ का ये सफ़र है। और इसमें जो पिछले इलाके जो आज़रबाईजान और जो रूस वगैरह के जो रियासतें थीं, ये जो इलाके हैं, यहाँ जो कौमें आबाद थीं, वो गोरी चिट्टी कौमें, वो आके इस तरफ फसाद और जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ती थी। और यहाँ एक दर्रा था जिससे गुजर कर वो हमला आवर होती थी। तो कालू, उन्होंने कहा, या ज़ुल्करनैन, ए ज़ुल्करनैन, इन्ना याजूज व माजूज, ये जो याजूज व माजूज हैं। अच्छा, ये बहरहाल एक तो राय हमारे यहाँ ये है कि याजूज माजूज जो है ना, ये कोई अजीब मखलूक है, कहीं आसमानों पर है, जब अल्लाह इन्हें खोलेगा तो ज़मीन पर उतर आएंगे। अभी तो पता ही नहीं किधर है, कहाँ छुपा के रखे हुए हैं अल्लाह ने। एक ख्याल ये है। एक ख्याल ये है कि ये जो हमारे सूफिया का अक्सर व बेशतर, उनका ख्याल ये है कि ये जो नस्ल है ये आदम तक तो आदम की ही नस्ल है, लेकिन ये अम्मा हवा से नहीं है। अब जब अम्मा हवा से नहीं है, आदम की है, तो फिर तो बड़ी अजीब व गरीब फिर उसके बाद कहानियाँ हैं। किसी ने कहा कि इतलाम हो गया था तो मिट्टी से कोई नस्ल निकल के चली है, तो वो याजूज माजूज हैं। किसी ने कहा कि ये जो काबिल था, इसको जब निकाल दिया तो इसने जाके पता नहीं कहीं किसी इलाके में कोई बंदर के साथ इसका ताल्लुक बनाया, तो वहाँ से एक नस्ल चली है, वो याजूज माजूज हैं। बहरहाल ये एक अलहदा ही दास्तानें हैं जो समझ में ही नहीं आती। और एक जो है वो राय ये है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे याफिस, उनकी नस्ल जो शुमाल में जाके आबाद हुई है, इनमें बाकायदा तौरात में जो इल्मुल अंसाब है उसमें जो है ये नाम आते हैं गॉग मैगॉग के। ये गॉग मैगॉग ही याजूज माजूज हैं। तो गोया उनकी जो औलादें, याफिस की औलादों में से जो एक कबीला है गॉग मैगॉग, दो कबीले हैं गॉग और मैगॉग, वो हैं याजूज और माजूज। बल्कि हमारे ज़माने में तो आके इसमें और चीज़ें भी बहुत इजाफा हो गई हैं कि ये जब याजूज हमला जब ये करते हैं तो याजूज होते हैं। कुछ अरसे जब ये सिविलाइजेशन में आके रहते हैं तो इनके अंदर जो एक पैसिवनेस आ जाती है, इंसान के पुत्र बन जाते हैं, तो ये माजूज बन जाते हैं। तो जब हमला और यलगार करते हैं तो याजूज हो जाते हैं, और आके इंसानियत की सतह पे आ जाते हैं, तहजीब याफ्ता हो जाते हैं, तो माजूज हो जाते हैं। बहरहाल वल्लाहु आलम, ये सारी कहानियाँ अपनी जगह पे, लेकिन ये कि एक आखिरी दौर में इनकी बड़ी यलगार होनी है, और वो यलगार जो है उसमें हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के बाद होगी। और वो एक तो ये थी ना जो हो चुकी है, जिस पे इकबाल ने भी कहा था कि खुल गए याजूज और माजूज के लश्कर तमाम, चश्मे मुस्लिम देख ले तफसीर हरफ यनसलून। ये सूरह अंबिया में हम पढ़ेंगे यनसलून के हत्ता इज़ा फुतिहत याजूज व माजूज व हुम मिन कुल्ल हदबी यनसलून, वो यनसलून है। लेकिन उसका ताल्लुक असल में ये यूरोपीय अक़वाम, यूरोपीय भी नहीं, जो शुमाल मगरबी यूरोपीय अक़वाम हैं, उनकी यलगार से उसका, ख़ास तो बरतानिया वगैरह उसमें आ जाएंगी, नॉर्डिक रेसेस जो हैं, ये उनके साथ ताल्लुक इसका जुड़ जाएगा। और ये इसलिए जुड़ता है कि यरूशलेम के बारे में वहाँ पे ये कहा गया है कि ये आबाद नहीं होगा जब तक कि याजूज माजूज ना खुले यहाँ, और उनके खुलने के बाद, यानी इन अक़वाम के गालिब आने के बाद आबादी मुमकिन हुई है यहूदियों की वापस जाके यरूशलेम में। वो वहाँ से निकाल दिए गए थे, और उनका जो है वो हरामुन अला करियतिन अहलकनाहा अन्नहुम ला यरजून, ये जो यहूदियों को यहाँ से निकाल दिया, ये वापस यहाँ नहीं आ सकते, हराम है इन पर यहाँ वापस आना। हत्ता फुतिहत याजूज व माजूज, जब तक कि याजूज माजूज न खोले जाएं, वहुम मिन कुल्ल हदबी यनसलून। इसलिए इकबाल ने उसको, और हमारे बहुत से ऐसे मुफस्सिरीन हैं जदीद दौर के जिन्होंने कहा कि ये दर हकीकत बरतानी अक़वाम जो है, ये इनकी जो यलगार थी और फ्रांसीसियों की, और ये याजूज माजूज ही की यलगार थी।
لیکن یہ کہ جو آخری یلغار ہے جس کا احادیث میں ذکر ہے تو وہ ابھی ہونی ہے، وہ ہوئی نہیں ہے، اور زیادہ ابھی تو امکان یہی نظر آتا ہے کہ اگر وہ کوئی خلائی مخلوق نہیں ہے، اور اگر وہ کوئی پوشیدہ اور چھپی ہوئی مخلوق نہیں ہے، اور وہ حضرت نوح علیہ السلام ہی کی نسل میں سے ہی ہوگی، تو پھر یقینی بات یہ ہے کہ وہ چائنیز ہی ہوں گے، اس کے علاوہ تو اور کوئی پھر باقی رہا نہیں ہے۔ اور یہ اب وہ جو سی پیک بن رہا ہے، تو پھر وہ سی پیک کس طرح نوع انسانی کو پیک کرے گا اس کا آپ اندازہ لگا لیں۔ اور اس سے پہلے تو جتنے یاجوج ماجوج آئے ہیں ہماری تو جان کافی بچی رہی ہے، لیکن یہ والے آئے تو ہمیں تو روندیں گے سب سے پہلے، تو پھر کہیں آگے جائیں گے نا۔ اب تو ہم یوں سمجھے کہ عین ان کی جو ہے وہ جہاں منہ کھلتا ہے ڈیم کا وہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا، تو انہوں نے کہا یہ یاجوج ماجوج بہت فساد کرتے ہیں۔ اچھا یہ بھی آپ کو پتہ ہے نا، نہ چڑیاں چھوڑیں، نہ پرندے چھوڑیں، نہ کیڑے چھوڑیں، نہ مکوڑے چھوڑیں، نہ جو کیچوے چھوڑیں، نہ ابارشن کے بچے چھوڑیں، ہر شے تسلی سے بیٹھ کر کھا جائیں گے۔ بندہ قتل کریں گے تو ان کے چہرے پر غصے کے کوئی آثار نہیں ہوں گے، بالکل عجیب ہی مخلوق ہے۔ اور ابھی تو خیر تھوڑا تھوڑا جو انہوں نے کام شروع کیا ہے، کوئی شادیاں وادیاں کر کے گردے بیچ کے چل بھائی واپس جو پاکستانیوں کے ساتھ دھندا شروع کیا، یعنی ساری دنیا ہمارے فراڈوں سے اکتائی ہوئی ہے، اور جو ہمیں بھی چونا لگا کے چلے جائیں پھر ان کے آپ خود سوچ لیں۔ تو مفسدون فی الارض یہ بڑے فسادی ہیں۔ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا، تو کیا آپ ہمارے لیے، ہم آپ کو کوئی خراج دیں، کوئی آپ کو ہم پیسے دیں، عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا، کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی آڑ بنا دیں، کوئی دیوار کھڑی کر دیں، کوئی بلاکیج قائم کر دیں۔ قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي، اب دیکھیے اگر ایک عام دنیا دار حکمران ہوتا تو وہ کہتا ہاں کتنے پیسے دو گے، وہ کہتے جی 10 لاکھ دیں۔ نہیں 10 لاکھ میں یہ کام تھوڑی ہوتا ہے، یہ 10 ارب چاہیے۔ 10 لاکھ نقدی دے دو، باقی ادھار ہیں، ان پہ سود لگتا رہے گا نا، جو مل رہا ہے وہ تو لو، باقی بھی پھنسا کے جاؤ۔ تو دنیا کے بادشاہ تو یہ کرتے ہیں نا۔ یاجوجی ماجوجی آرڈر تو یہ ہے۔ تو ذوالقرنینی آرڈر کیا ہے سنیے، اور یہ ہے وہ مطلب ایمان یا اسلام کی بنیاد پر جو ایک گورنمنٹ ہوگی یا جو ایک مملکت ہوگی اس کا طریقہ۔ قال ما مکنی فی ربی خیر، انہوں نے کہا جو کچھ میرے رب نے مجھے دیا ہوا ہے نا وہ بہت ہے۔ فائی، تو یہ تمہارا خراج مجھے نہیں چاہیے۔ فاعینونی بقوت، میری مدد کرو طاقت سے، میرے پاس افرادی قوت کم ہے، ظاہر ہے ہم تو یہاں جنگ لڑنے آئے تھے، اب یہ فوجوں کو میں اس کام میں تو نہیں لگا سکتا، تو تم مزدور وغیرہ مجھے پرووائڈ کرو۔ اجعل بینکم و بینہم ردما، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دوں گا۔ یہ ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور ہے۔ یہ بادشاہ وہ ہے کہ کتا نیل کے کنارے بھوکا مرے وہ کہے وہ ذمہ دار ہوگا۔ تو اب میں نے تم پر قبضہ کر لیا تو تمہاری حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے، تو تم یہ میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان یاجوج ماجوج کے درمیان آڑ پیدا کر دوں گا۔ آتونی زبر الحدید، لے کے آؤ لوہے کے تختے، حتی اذا ساوا بین الصدفین۔ اچھا جس طرح اس کو بیان کیا جاتا ہے نا، میں ساری زندگی یہ سمجھتا رہا کہ تختے کے اوپر تختہ رکھ کے انہوں نے دیوار بنائی ہوگی، لیکن یہ کہ یہ اصل حقیقت اس کے برعکس ہے۔ جیسے شٹرنگ کرتے ہیں اس طرح تختے جوڑ کے شٹرنگ کی گئی، پھر اس کے درمیان سیسا ڈال دیا گیا۔ اب یہ جیسے کنکریٹ ڈالتے ہیں شٹرنگ کے بیچ میں، یہ وہ تصور ہے اصل میں۔ آتونی زبر الحدید، لا دو مجھ کو تختے لوہے کے، حتی اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ جب ان کو برابر کر دیا پہاڑ کی چوٹیوں کے ساتھ۔ قال انفخوا، اب انہوں نے کہا اسے دہکاؤ، اس وہ ظاہر ہے اس کی کوئی آگ بھی جلائی ہوگی، اس کو دہکاؤ۔ حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب وہ سارا آگ بن گیا، وہ جیسے لوہا جب گرم کرتے ہیں تو وہ آگ انگارہ بن جاتا ہے، انگارہ ہو گیا، یعنی ولڈ کر دیا اس کو آپس میں۔ کالا آتونی افرغ علیہ کترا، انہوں نے کہا اب میرے پاس لے کے آؤ وہ پگھلا ہوا تانبا، میں اوپر سے وہ بھی ڈالتا ہوں۔ فمستطاعوا ان یظہروہ، اب ان کی استطاعت نہیں ہوگی کہ اس پر چڑھ سکیں، دیوار پر چڑھ کر اسے پھیلا دیں، یہ بہت اونچی ہے چڑھ نہیں سکتے۔ وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اور نہ ہی اس میں وہ نقب لگا سکتے۔ قرآن کا بیان یہ ہے، نقب نہیں لگا سکتے۔ اب اس کے مقابلے میں ذرا وہ بیان پڑھیں، وہ دیوار چاٹتے رہتے ہیں، چاٹتے رہتے ہیں، چاٹتے رہتے ہیں، جب تھوڑی سی رہ جاتی ہے تو صبح جو ہے رات کو چلے جاتے ہیں اور انشاءاللہ نہیں کہتے، اور جس دن انشاءاللہ کہیں گے تو سوراخ ہو جائے گا۔ وہ چیونٹیاں ہیں یار۔ تو یہ دیوار، اس کی بڑی اچھی توجہ کی ہے مولانا مناظر حسن گیلانی نے، کہ وہ در حقیقت یہ دیوار چاٹنے کا مطلب یہ ہے ہی نہیں کہ وہ اس دیوار کو اس طرح نقب لگا رہے ہیں چاٹ چاٹ کر،
بلکہ اصل مطلب یہ ہے کہ جہاں ان کو آڑ آتی ہے، مقابلہ نہیں کر سکتے، لڑ کر نہیں جیت سکتے، وہاں مذاکرات شروع کر کے جیت جاتے ہیں۔ وہ مقاصد جو جنگ کے میدان میں نہیں حاصل کیے جا سکتے وہ ٹیبل پر حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ ان کی تشریح ہے اس کی، یا توجیہ ہے، جو بھی سمجھیں اس حدیث کی جس میں وہ زبان سے جو ہے وہ چاٹنے کا ذکر ہے۔ باقی اس کے حوالے سے ان کی رائے یہی ہے کہ یہ بات عوام میں پھیل گئی ہے کہ وہ دیوار چاٹ رہے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَبِّي، اب انہوں نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، تو لیکن جب میرے رب کا وعدہ آئے گا، جَعَلَهُ دَكَّا، وہ اسے برابر کر دے گا۔ دنیا والا بناتا تو پتہ کیا کہتا ہے؟ اب اس کو کوئی گزن نہیں پہنچ سکتی، یہ ہمیشہ یہ دیوار قائم رہے گی۔ اور اسی فن خانی میں ہم بھی کہتے ہیں پاکستان ہمیشہ قائم رہے گا، ہمیشہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے۔ یہ ادا، یہ انداز اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ سمجھنا نہیں چاہیے۔ ہمیشہ رہنا بھی ہو تو اس طرح کہنا پسندیدہ نہیں ہے اللہ کے ہاں۔ حاضر ما وعد ربی فیضا جا وعد ربی، جب میرے رب کا وعدہ آیا، جعلہ دکا، اسے ڈھا دے گا۔ وکانا وعد ربی حقا، میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ وترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض، جب یہ والے یاجوج ماجوج کھلیں گے۔ اچھا اس میں ایک بات سمجھ لیجئے کہ یہ اس طرف سے تو ان کا فلو رک گیا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خلافت کا نظام قائم ہوا، یہ ایک روحانی دیوار تھی جو محمد رسول اللہ نے قائم کر دی۔ اور ویسے بھی جو تمدن کے اعتبار سے اور تہذیب کے اعتبار سے اور کنسنٹریشن جو آبادی کے اس کے اعتبار سے دیکھیں تو اصل تو خطہ آبادی کا، انسانوں کی آبادی کا یہی ہے جسے آپ ایشیا کہتے ہیں۔ باقی تو بگوڑے شگوڑے جو ادھر ادھر سے بھاگے بھوگے لوگ ہیں، انہوں نے جا کے دنیا کے ان علاقوں کو آباد کر لیا۔ تو اصل جو جگہ ہیں وہ یہ ہیں۔ یہ علاقہ سارا محفوظ رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور جب تک خلافت کا نظام رہا ہے اس کی حفاظت ہر طرف سے ہوتی رہی۔ اور جب تک اسپین میں مسلمان رہے ہیں تو یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ کسی بھی رستے سے نیچے اس طرف آ سکیں۔ اسپین میں مسلمانوں کی 1492 میں حکومت کا خاتمہ ہے، 1498 میں واسکو ڈی گاما صاحب نیچے سے، افریقہ کے نیچے سے ہوتے ہوئے ہندوستان پہنچ گئے۔ اسی میں وہ کولمبس صاحب بھول کے وہ بجائے ادھر بائیں مڑنے کے دائیں مڑ گئے، وہ کسی نے غلط سگنل دے دیا اور وہ جا کے امریکہ سے نکلے۔ پہلے تو نیچے آ ہی نہیں سکتے تھے، آگے اسپین ہے، اسپین کی ڈر کی وجہ سے کوئی اوپر سے نیچے آ ہی نہیں رہا۔ لیکن اس سارے عرصے میں بھی پچھواڑے سے تو آ گئے، لیکن ادھر تو سلطنت عثمانیہ کھڑی ہے نا۔ یہ جو ان کا براہ راست یلغار ہو سکتی تھی ترکی کے راستے سے، یورپ کے راستے سے، یہ نہیں ہو سکی سلطنت عثمانیہ کی وجہ سے۔ لیکن 1924 میں اس کے خاتمے کے بعد، پہلی جنگ عظیم ہی کہہ لینا چاہیے، اس کے خاتمے کے بعد اب یہ راستہ بھی کھل گیا۔ اب پھر وہ نہر سویز بھی ہو گئی، اور پھر تو چوپٹ ہو گیا نا، پھر اندھیر نگری چوپٹ راج والی کیفیت پیدا ہو گئی۔ تو جب تک وہ خلافت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی کسی بھی درجے میں قائم رہی ہے، یہ یلغار نہیں ہو سکی ہے۔ اور اب بھی اس کے راستے کی اصل رکاوٹ اگر کوئی شے بن سکتی ہے تو وہ روحانی دیوار ہے۔ باقی اب یہ والی پتھروں کی دیواریں اور مادی دیواریں اب تو کہاں کام کریں گی۔ اب تو وہ خلا سے آتے ہیں جی، بلکہ خلا میں اب میزائل چلا کے تو وہ جو سیٹلائٹ ہوتی ہیں وہ تباہ کرنے کی ٹیکنالوجی بھی آ گئی ہے، تو اب دیواریں کہاں کام کریں گی۔ تو اب یہ جب ان کا بڑا جو ریلا آئے گا، فیضا جا وعد ربی جعلہ دکا وکان وعد ربی حقا وترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض، اس دن تو یہ ایک دوسرے میں موجوں کی طرح جو ہے وہ گڈمڈ ہو رہے ہوں گے، جیسے طوفان اٹھتا ہے۔ ونفخ فی الصور، اس سے اگلا مرحلہ سور میں پھونک مارنے کا ہی ہوگا۔ پھر یہ ہے کہ قیامت بہت نزدیک آ جائے گی۔ وجمعناہم جمعا، ہم سب ان کو جمع کر لیں گے۔ وعرضنا جہنم یومئذ للکافرین عرضا، اور اس دن کافروں کے لیے کے سامنے پیش کریں گے، اس کو دکھائیں گے دوزخ کافروں کو۔ الذین کانت اعینہم فی غطاء، اب آ گیا وہ اہم ترین لفظ، جن لوگوں کی آنکھیں پردے میں رہیں، پردہ ان ذکری، میری یاد سے، میری پہچان سے، میری معرفت سے، میرے حسن سے۔ یہ حسن دنیا میں کھو گئے نا، زینت دنیا میں کھوئے رہے، کیوں؟ یہ میرا حسن، میری زینت ان کی نگاہوں سے اوجھل رہی۔ تو جو پردے میں رہ گئے دنیا کے حسن میں کھو کر اللہ کے حسن سے، وَقَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور سننے کی استطاعت رکھتے نہیں تھے، دیکھ نہیں پائے، ایک پردہ آ گیا، سن نہیں سکے کہ اس کی استطاعت نہیں تھی۔
اب ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو دوزخ کے سامنے پیش کیا جائے گا، دوزخ انہیں دکھائی جائے گی کہ دنیا تو تم نے مزے کی اور پسند کی اور لبرل لائف تم نے انجوائے کر لی، اب آؤ ذرا آپ کے لیے یہ ایک ہم نے بلیک ہول بنایا ہے۔ الذین کفروا یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، یہ وہ لوگ ہیں جو کفر کیا انہوں نے میرے ہی بندوں کو میرے ہی مقابلے میں اپنا دوست سمجھا ہے۔ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے بندے میرے مقابلے میں ان کے دوست ہوں گے؟ اچھا، اس مصیبت میں جو سب سے بڑھ کر پڑے ہیں دنیا میں وہ ہیں عیسائی، اور عیسائیوں نے حضرت مسیح کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کیا ہوا ہے نا۔ جس نے مسیح کو اللہ کا بیٹا مان لیا وہ جنتی ہے، اس سے کوئی حساب کتاب نہیں ہونا، اس سے کچھ نہیں پوچھا جانا، اس کے گناہوں کے بارے میں اس سے سوال نہیں ہونا، کیونکہ اللہ کے بیٹے نے اپنی قربانی دے کر اپنے ماننے والوں کے تمام قیامت تک کے ہونے والے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا۔ تو اب جو مرضی کرو، تو اب انہیں اوپن لائسنس مل گیا ہے سب کچھ کرنے کا۔ تو اب انہی کو مخاطب کر کے، ویسے تو عام ہے یہ بات، کوئی بھی آدمی جو گناہگار ہے وہ اگر یہ سمجھے کہ اللہ کا فلانا بندہ مجھے بچا لے گا تو وہ اس آیت کے ذیل میں آ جائے گا۔ کیا تم نے اللہ کے بندوں کو اللہ کے مقابلے میں اپنا مائتی سمجھا ہوا ہے؟ اِنَّا اعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا، ایسے کافروں کے لیے دوزخ کو مہمان نوازی کے طور پر ہم نے تیار کیا ہے۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے نبی نے بتائیے، میں تمہیں جتلاؤں نا، اعمال کے اعتبار سے سب سے خسارے میں کون ہے؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وہ جن کی ساری محنت دنیا میں کھو گئی، دنیا کی اٹریکشن نے انہیں اس طرح اپنی طرف کھینچا، وہ اللہ کو آخرت کو سب بھول کے جو صلاحیتیں دی تھیں، دو توانائیاں دی تھیں، جو قابلیتیں دی تھیں، وہ سب پیسہ کمانے میں لگا دی۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، سمجھتے رہے کہ بہت اعلیٰ کاریگری کی ہے، اب تو ہمارے اتنے پلاٹ ہو گئے ہیں، بینک بیلنس اتنا ہو گیا ہے، کارخانے اتنے لگ گئے ہیں، اور یہ کہ ہر شہر میں ہمارا ایک محل تیار ہو گیا ہے، اور یہ کہ ہر جو ایک سیر کرنے کا شہر ہے، جو تفریح مقام، وہاں پہ بھی ہمارا ہٹ بن گیا ہے۔ تو سمجھتے یہ رہے کہ ہم نے بڑی کاریگری کی ہے، بڑی صنعت لگائی ہے، بہت کمال کر لیا ہے، ہم نے بھی اپنے باغ تیار کر لیے ہیں۔ وہ جیسے جو اس کا ذکر آیا تھا باغ والے شخص کا، اس کو بھی تو اپنی کاریگری پر بڑا ناز تھا۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا کفر کیا ہے، ان کو وزن ہی نہیں دیا ہے، ولقائہ، اس کی ملاقات کو بھی پیش نظر نہیں رکھا ہے۔ فخبطت اعمالہم، تو ان کے اعمال اگر کوئی نیکیاں وغیرہ تھیں وہ اکارت چلی گئیں۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، قیامت کے دن ان کے لیے ہم کوئی وزن نہیں کھڑا کریں گے۔ حساب کتاب تو کوئی تھوڑا بہت فرق و تفاوت ہوگا، جس نے دنیا ہی کی زندگی کو ترجیح دی اور پوری اپنی محنت دنیا میں گم کر دی، اس کے لیے کوئی حساب نہیں کھڑا ہوگا۔ ذالک جزاء جہنم، یہ ان کا بدلہ دوزخ ہے، بما کفر، ان کے کفر کی وجہ سے، واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے میری آیتوں اور میرے ڈرانے کو، رسولوں کو انہوں نے ایک مذاق بنا دیا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، وہ نیک اعمال کی پوری پیچھے مختلف جو ہے وہ کرداروں کے ذریعے سے اس پر روشنی ڈال دی گئی ہے۔ کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے وہ ٹھنڈی چھاؤں کے باغ ہوں گے مہمانی کے طور پر، خالدین فیہا، ہمیشہ ان میں رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، اور کبھی وہاں سے جگہ بدلنا نہیں ہوگا، تبدیلی نہیں ہوگی۔ کل لو کان البحر، ان کو کہیے کہ اگر ہوں سمندر سیاہی، مدادن، سیاہی ہو جائیں، لکلمات، تاکہ لکھے جائیں تیرے رب کے کلمات، لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، تو یہ ساری سیاہی ختم ہو جائے گی سمندروں کی اس سے پہلے کہ تیرے رب کے کلمات ختم ہو۔ اب یہاں کلمات سے مراد کیا ہے؟ کلمہ کن ہے، کن سے ایک شے وجود میں آتی ہے، جب ہم کسی شے کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، اس معنی میں ہر شے کلمہ ہے۔ حضرت مسیح کو کلمت اللہ کہا گیا، کیوں کہا گیا؟ وہ کلمہ کن سے وجود میں آئے۔ تو ہر شے کا وجود بہرحال ایک کلمہ کن کے ذریعے سے ہوا۔ تو جتنی مخلوقات ہیں اللہ کی، وہ سب در حقیقت بار دیگر کلمات ہیں۔ تو اللہ کے کلمات نہیں ختم ہو سکتے، تم اللہ کی مخلوق کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ موٹی سی بات تو صرف اتنی سی ہے کہ ہم اتنی سائنسی ترقی کے باوجود ابھی تک ہم کائنات کا اینڈ نہیں معلوم کر سکے۔ کھربوں نوری سالوں کا فاصلہ ناپ لیا ہے، لیکن یہ کہ اگلی انتہا معلوم نہیں ہو سکی۔ تو یہ کیسے سارا، کوئی بڑے سے بڑے کمپیوٹر میں بھی یہ سب کچھ نہیں آ سکتا، نہ سمندروں کی سیاہی خرچ ہو جائے گی، یہ نہیں پورا ہو سکتا۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، ہاں ان کی مدد کے لیے اتنی اور سیاہی لے آئیں۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، کہہ دیجئے
کہ بے شک میں ایک بشری ہوں، بشرا میرا جو میرا ظاہری ڈھانچہ ہے وہ تمہاری ہی جیسا ہے. یوحی الیہ انما الہکم الہ واحد، لیکن ایک فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ میری طرف وہی کیا جاتا ہے. اور میں نے اس لیے خاص طور پہ کہا بشرا کیا کہ وہ جو ایک ہوتا ہے نا جو کہتے ہیں چہرہ مورا یا بشرا، تو وہ ہمارے ہاں ایک ڈھانچے کے لیے اور جو ظاہری شکل و صورت ہے اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ معنی ہے بشر کا. تو ظاہری طور پر میں تمہارے ہی جیسا ہوں، تمہاری 2 آنکھیں میری 2 آنکھیں، تمہارے 2 ہاتھ میرے 2 ہاتھ، تمہاری ناک میرا پیٹ، سب ایک جیسا ہی ہمارا، اور ہمارے پیدائش ہوئی ہے، ہر اعتبار سے تمہاری طرح ہوں. لیکن ایک بہت عظیم فرق ہے، وہ یہ کہ میری طرف وہی کیا جاتا ہے، تمہاری طرف وہی نہیں کیا جاتا. اور اس چیز کو سمجھنے کے لیے اس کا جو مخالف یا متضاد ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیں. یعنی اصل میں دیکھیے یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا تصوراتی یا تخیلاتی، ان کو جب ہم الفاظ کی صورت میں بیان کرتے ہیں تو اس میں ہمیشہ گڑبڑ ہو جاتی ہے، وہ دوسرے کا تصور کچھ اور ہوتا ہے. ہم کہیں مینار پاکستان ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، جتنا مرضی سمجھا لیں، جس نے دیکھا نہ ہو وہ کچھ اور ہی تصویر بنا رہا ہوگا، جب دیکھے گا تو اس کے ہمارے الفاظ اس کی صحیح سمجھ میں آئیں گے. تو یہ سارے جو الفاظ ہوتے ہیں اس کے حوالے سے کنسپچول چیزوں میں گڑبڑ ہو جاتی ہے. لہذا اس کا جو بالکل متضاد ہے اس کو بھی سمجھ لیں اور سامنے رکھیں تو تب وہ بیلنس قائم ہوگا. وہ متضاد کیا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لوگوں نے ایک ایسا روزہ رکھنے کی اجازت طلب کی کہ جس میں رات کو افطار کیے بغیر اگلے دن کنٹینیو کیا جائے، تو حضور نے منع کر دیا. حضور خود رکھتے تھے، تو کسی نے کہا کہ آپ رکھتے ہیں ہمیں منع کر رہے ہیں، تو حضور نے فرمایا ایوکم مثلی، تم میں سے کون میری طرح کا ہے؟ میں تو اپنے رب کے ہاں کھاتا ہوں پیتا ہوں، اس کے ہاں میری مہمان نوازی ہوتی ہے. ایوکم مثلی، تم میں سے کون میری جیسا ہے؟ تو ایک مثل یہاں پہ ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے، ایک مثل وہ بھی ہے جس کی نفی کی گئی، تم اور میں ایک جیسے نہیں ہیں. تو اس کے درمیان ہمیشہ رکھ کے سوچا کریں، یہ دونوں نہیں تو پھر وہ بالکل ہی میرے طرح ہو گیا تو پھر تو بہت ہی فرق پڑ جائے گا. تو یہ چیز جو ہے وہ اچھا، وہ جب فرق سامنے آتا ہے تو کچھ لوگوں کو اس سے پھر تکلیف ہوتی ہے اور جائز تکلیف ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں وہ بشر تھے ہی نہیں، تو پھر ہمیں تکلیف ہوتی ہے. تو یہ دونوں اس 2 چیزوں کے درمیان کی شے ہیں اور اس کو اسی طرح سمجھنا بہت ضروری ہے. قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، لیکن یوحا الیہ، میری طرف وہی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے. اس وہی کا لب لباب نچوڑ یہ ہے. سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت، اس میں دوسری آیت میں بھی یہی تھا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب دی، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، میرے سوا کسی کو کارساز نہ بنانا. یعنی اس کا لب لباب یہ ہے. وہی لب لباب یہاں پہ بھی آ گیا. فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو جو کوئی امید رکھتا ہو اپنے رب سے ملاقات کا، فلیعمل عملا صالحا، تو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے. وہ والے جو پیچھے گزرے ہیں، زندگی کی ترجیح آخرت کو بنائے. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی بندگی میں، اس کی اطاعت میں، اس کے احکام کو ماننے میں، اس کی تابعداری میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم.